पेपर करेंसी ज़्यादा हराम है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन. पेपर करेंसी इटसेल्फ कैसे क्रिएट होती है? आपको फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग का पता है? सर सानू कुछ नहीं पता. अच्छा, बस ये अगर समझ जाए ना, ये तो गेम बनाई गई है. फिर अगर गवर्नमेंट एक करेंसी को बैक कर रही है तो वो करेंसी ठीक है. सर मैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, बट अगर मैं डॉलर वैल्यू से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू निकालूं तो मैं नुकसान में. असल में जो पेपर करेंसी है ना वो एक्चुअली डेट पे ही क्रिएट होती है. गवर्नमेंट ने अपने लेट से आवाम पे स्पेंडिंग करनी है, ठीक है. गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगी, वो अपना जो है एक बॉन्ड या IOU इशू कर देगी, ठीक है. IOU मीन्स IOU. आज इस पॉडकास्ट के बाद मैं इन्वेस्ट करूँ. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे साथ बड़े ख़ास गेस्ट हैं. आई विल कॉल इट अ स्पेशल एपिसोड बिफोर वी इवन स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट, बिकॉज मेरे साथ जो आज शख्सियत हैं बासित भाई, हमारे साथ आई थिंक टेलीनॉर डेज 2016, 2017, 2014, सो मतलब तकरीबन 12 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं. और इट्स बीन अ प्लेजर नोइंग यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने फाइनली टाइम निकाला. सर आप आए हैं पॉडकास्ट पे. बस वही फर्स्ट पॉडकास्ट था मेरा, तो बड़ा मुश्किल था कन्विंस करना बासित भाई को, बड़ा मुश्किल था. सो बासित भाई एक्चुअली हमारे साथ हमने इकट्ठे टेलकॉम में जॉब की हुई है और ये कंसल्टेंट हुआ करते थे. बड़े पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार है, बट जो ख़ास इनकी स्पेशलिटी थी जिनके लिए इनको बुलाया गया है वो ये है कि ही वाज द वन जिन्होंने 2015-16 के एरा में मुझे पहली दफ़ा किसी ने बंदे ने बताया कि बिटकॉइन क्या चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है. सो लाइक 12 साल बाद भी ऑल ऑफ दिस इज़ सो रेलेवेंट. और ये सारे टॉपिक्स अभी भी ना बहुत सारा कुछ इसमें ना अभी भी ऐसा है कि ये है क्या, क्यों है. तो फॉर समबडी हु इज़ वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप खुद बताएं कि बिटकॉइन क्या है और क्यों किसी को पता होना चाहिए कि ये क्या है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू वलीद. असल में ये क्वेश्चन इतना पुराना हो गया ना, यानी अभी तक हमें वो एक्चुअली इशू समझ नहीं आ रहा कि बिटकॉइन है क्या. यानी इसके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पे चला जाऊँ तो वो नॉर्मली यही कह रहे होते हैं कि स्केर्स है, 21 मिलियन से ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि वो मैथ की इक्वेशन यही कहती है, वो चेंज नहीं होगी. फिर डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के कंट्रोल में नहीं है. अगर आपके पास आपकी प्राइवेट कीज़ हैं तो कोई आपसे ले नहीं सकता. और ऐसा नहीं है कि कोई जो है कहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसको स्विच ऑफ करे तो ये बिटकॉइन सारा का सारा ख़त्म हो जाए. मेन जो इशू है ना, जो समझने की ज़रूरत है, अगर मैं लेमैन टर्म में जो मेन इशू बिटकॉइन ने सॉल्व किया था वो था डबल स्पेंड प्रॉब्लम. डिजिटल मनी है ना, अगर जो है हम कोई MP3 फाइल हो या कोई फ़ोटो JPEG कोई भी फ़ोटो, तो आप उसको कॉपी करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हैं ना. इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉपीज़ आप पेस्ट करते जाएं. तो एक डिजिटल मनी की भी अगर फाइल है तो उसको भी आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो फिर मनी ना रही ना. ये चीज़ एक्चुअली बट नॉर्मल मनी तो जो स्टेट बैंक प्रिंट करता है, बाकी एक प्लेट्स वगैरह बनी होती हैं, उस पर जितनी चाहे नंबर चेंज करते जाएं. प्लेट्स में हम डिजिटल मनी की बात करें. डिजिटल हाँ, तो प्लेट्स में आप कर लोगे, ठीक है. एक वो उनके पास प्लेट्स हैं, जाली का भी पता चल जाएगा, असली का भी पता चल जाएगा. डिजिटल कॉपी तो कॉपी पेस्ट हो रहे हो, उसका किस तरह पता चलेगा. अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, तो आज की डेट में हो ये रहा है कि मेरा बैंक और आपका बैंक एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो ये लेजर में नोट कर रहा है कि इसने भेजे. तो हमेशा एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए थी जो हमें बताती. फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक्स बैंक है, उसमें लेट से 100,000 PKR पड़ा हुआ है. अगर मैंने वलीद को भेजना है या किसी XYZ को भेजना है, तो पहले वो चेक करेगा जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी कि यार इसके पास 100,000 पड़े हुए हैं कि ये अगले को 50,000 बेच सकता है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन बिटकॉइन ने ये सॉल्व किया कि आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और विदाउट हैविंग अ डबल स्पेंड. कैसे पीयर टू पीयर? मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि डिसेंट्रलाइज्ड भी है और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे सेंड कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा. नहीं पता चल रहा है. यानी डिजिटल कॉपी अगर लेट से जब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये एक डेटाबेस है जिसमें नज़र आ रहा है कि मेरे पास लेट से X नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, आपके पास Y नंबर ऑफ कॉइन्स हैं. अगर मैं आपको एक कॉइन भेजता हूँ
तो मेरा x-1 हो जाएगा, ठीक है, आपका y+1 नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा. बिल्कुल. अब ये कॉपी हम चेंज ना करें, इस कॉपी को हम पूरी दुनिया में जितने भी नोड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है. अगर ये कॉपी हर जगह ही पड़ी होगी तो फिर कैसे एडिटिंग करेंगे? नोड्स क्या है आपने बीच में नोड्स बताया? नोड्स जो है जहाँ पे आपके ये सारे जो माइनर नोड्स होते हैं जिनके पास ये सारी कॉपीज जाती हैं, वो उन ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको पाइल करके एक ब्लॉक बनाते हैं. माइनर्स मेनली, माइनर्स आप कह लें. आपने बात की डुप्लीकेशन नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये पहली दफ़ा ये वाला डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के थ्रू आया था या इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था? एक्चुअली जो मुझे पता है वो सतोशी का ही पता है. उसने 2009 में एक पेपर वो किया था, इशू किया था. उसमें जो डबल स्पेंड का जो प्रॉब्लम है वो इसी ने एक्चुअली सॉल्व किया था. ठीक है. एज पर माय नॉलेज. सो क्रिप्टो करेंसी पहले से चल रही थी, क्रिप्टोग्राफी पहले से चल रही थी, क्रिप्टोग्राफी हो रही थी. आपका जैसे आपके ये जो इसमें क्रिप्टोग्राफी हो रही है वो SHA-256 लेवल की क्रिप्टोग्राफी है, जो आपके NSA के या कहीं जो है न्यूक्लियर कोड जो यूज हो रहे होते हैं तो उसमें यही क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही होती है. अच्छा, तो ये पहले भी थी? ये पहले भी थी. अच्छा, और फिर इसके बाद इसने ये सोल्यूशन लेके आया ये कि डुप्लीकेशन नहीं होगी. डुप्लीकेशन नहीं होगी, और SHA-256 की इंक्रिप्शन है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती, यानी वो वन वे फंक्शन है. अच्छा, आप प्राइवेट की से पब्लिक की इशू कर सकते हैं. प्राइवेट की से पब्लिक की क्या होता है? प्राइवेट की वो की होती है जिसमें एक्चुअली अगर वो प्राइवेट की आपकी एक्सपोज हो जाए, एक अल्फान्यूमेरिक की होती है. ठीक है. उसी से आप जो है वॉलेट एड्रेस, यानी इसमें आप इस तरह समझें कि जैसे एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपका एक लॉगिन होता है, एक पासवर्ड होता है. बिल्कुल. इसमें आप इस तरह समझें कि एक पासवर्ड ही है, वो प्राइवेट की पासवर्ड ही है, उसी से आप अकाउंट का भी नंबर इशू कर सकते हैं. अच्छा, तो अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, अगर अकाउंट नंबर है तो उसमें कोई भी बिटकॉइंस भेज सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकता जब तक प्राइवेट की नहीं है. लेकिन प्राइवेट की से पब्लिक की जो कि अकाउंट नंबर है वो भी इशू जनरेट कर सकते हैं. सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इसकी ना मुझे एक और एग्जांपल याद आ रही है, बड़ी सिंपल सी. तो अगर हम 3 बंदे बैठे हैं, सो हम तीनों के पास ना एक पेज है. ठीक है. हम तीनों ने ना उस पेज में अपना खाता मेंटेन करना है. ठीक है. और हम कहते हैं कि कोई भी खर्चा ना ऐसा नहीं होगा जो तीनों के पास ना लिखा हुआ हो. सही है. सो दैट सारों के पास ना नंबर बराबर आए. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल बासित भाई ने तुम्हें दिए 10 रुपये, ये बासित भाई ने कहा मैंने 10 रुपये वलीद को दिए, मेरी जेब से 10 रुपये माइनस हो गए, वलीद की जेब में 10 रुपये प्लस हो गए. लेकिन ये इन्होंने अपने पेज पे भी लिखा, तुमने भी अपने पेज पे लिखा, मैंने भी अपने पेज पे लिखा. अब हम तीनों अगर हर ट्रांजैक्शन लिखते रहेंगे ना और रिकनसाइल करते रहेंगे, तीनों का नंबर बराबर रहेगा, तो हिसाब बराबर रहेगा. अच्छा, तो कोई, लेकिन नॉर्मली यही होता है ना कि तो हम करेंसी के मामले में या हम्म। पहले भी सेंट्रलाइज्ड कोई बॉडी होती थी डिजिटल। अब डिजिटल कॉपी को किस तरह आप हर जगह पे, एक बंदा एक जगह पे बैठा है, मैं आपको नहीं जानता, आपने लेट से कोई गुड्स मुझे बेच रहे हैं और मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं किधर जानता हूँ कि आप आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ बैठे हुए हैं। तो उसके लिए हम डिजिटल मनी लेकर आए थे, तो सेंट्रल बैंक या कोई अथॉरिटी थी जो डिजिटल उसने सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अब उस चीज़ को बैंक को बीच में से एक्सक्लूड करने के लिए ये पेयर टू पेयर बिटकॉइन की करेंसी। और बैंक को एक्सक्लूड करना क्यों था? बैंक्स को करना क्यों था? वो इसीलिए कि कोई सेंट्रल बॉडी चाहिए ना, आप किस तरह अदरवाइज एक्सक्लूड क्यों करना था? हमने ये करना क्यों था कि एक्सक्लूड करना है बैंक्स को? ताकि मैं जिस मर्जी को पैसा भेजूं किसी को पता ही ना हो, मेरा पैसा मुझे पता हो किधर है किधर नहीं। तो आप ये फ्री विल चाहेंगे ना, आपका पैसा है, आप किसी को भी भेजना चाहेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं तो वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए ना। लेट से अगर बैंक दिवालिया हो गया या कोई होते रहे आपके वहाँ पे, के रिसेशन के बाद वो भी लेबनान में करेंसी को कोई इशू हो जाता है, आपकी जो करेंसी थी ओवरनाइट आई थिंक 1500 जो उनकी जो भी करेंसी थी वो वाज इक्वल, $1 वाज इक्वल टू 1500 और समथिंग, और वो विद इन अ डे जो है 5400 और वहाँ पे चली गई। उन्होंने पैक वहीं पे 1500 पे की हुई थी गूगल पे, लेकिन वो करेंसी जो है रातों रात आपकी कहीं वो चली गई, इन्फ्लेट हो गई। एक और इसमें आप 21 मिलियन से ज़्यादा आपके पास नहीं होंगे, इन्फ्लेशन आप नहीं लेकर आ सकते। आप जो है प्रिंटिंग, आपने अपना रेफरेंस बनाया हुआ है US डॉलर को, हम कहते हैं यार करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि US डॉलर खुद जो है कोविड से के बाद कितना ज़्यादा वो प्रिंट हुआ है। तो हमने रेफरेंस बनाया है कि यार डॉलर उस टाइम 108 का था या ऐसा कुछ था, यानी समवेयर अराउंड 108 था बिफोर कोविड, मे बी इन 2017-18, और हम कहते हैं यार अच्छा तो 300 का हो गया तो 3x हो गया,
لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ خود ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہے. تو اس میں جو آپ صرف 21 ملین ہوں گے. اس سارے کانسیپٹ کے بعد مجھے تو لگ رہا ہے یہ پیپر کرنسی ایک بہت بڑا گیم ہے جس کو عوام جو ہے گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور عوام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس ویلیو کی چیز اس کے پاس ہے. تو کل کو اگر نیشن ٹوٹتا ہے یا کرنسی ختم ہوتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو زیرو ہو جائے گی. تو ہمارے پاس یہ کیسز آئے ہوئے ہیں نا, وینیزویلا کا آیا ہوا ہے, وینیزویلا یا زمبابوے کے لوگ جو ہے ٹرالی میں بھر بھر کے پیسے لے کے جا رہے تھے. تو یہ کیسز تو ہوئے ہوئے ہیں. تو اور وہی بات ہے نا کہ اندر کیس جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کووڈ میں یو ایس نے آئی تھنک $2 ٹریلین پرنٹ کیے. وہ پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو بیفور وہ بہت بڑا پرسنٹیج تھا جب وہ پرنٹ کیا. اچھا بٹ پرنٹ کر کیوں رہے ہیں؟ دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر کہ وہ پرنٹ کر کیوں رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے بھی انسٹیٹیوشنس کو بیل آؤٹ کروانا ہے, لوگوں کو انہوں نے پیسے دینے ہیں. اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب بٹ کوائن تو ڈبل ہو نہیں سکتا, وہ ڈبل جتنا 21 ہے اتنا ہی رہے گا, کوئی مینیپولیشن نہیں ہوگی. پھر اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ لوگ اس کو خریدتے جائیں گے, اپنے پاس ایکومولیٹ کرتے جائیں گے, اتنی اس کی ویلیو انکریز ہوتی رہے گی. پیزا جو ہے نا, ایک پیزے کا سائز وہی ہے, سلائس مطلب پیزا جو پورا اگر آپ کہہ لیں اتنا ہی ہے. اب جتنا جلدی آپ کو سمجھ آ جائے اور جتنا جلدی آپ اس میں انوالو ہو جائیں تو بہتر ہے. یعنی اگر اگین لیٹ سے بیک ان 12 جب آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا تھا, اٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک $600. یہ بات مدثر نہیں بتاتا نا, یہ بات مدثر نہیں بتاتا کہ اگر 14-15 میں اس کو پتا تھا بٹ کوائن کا, کرپٹو کا بھی پتا تھا. اچھا ہمیں بھی پتا تھا, تو لیکن سب کو پتا تھا, آپ کو بھی پتا ہوگا, وہ ہم ڈیٹیلز بھی نہیں جاتے. اس کا تو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے. تو یہ ویسے تو بہت انٹلیکچوئل بنتا ہے, باقی چیزیں بتاتا ہے. اس کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے یار, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کرپٹو کے اوپر, اس پہ خاموش ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس چیزوں پہ نہیں لوگوں کو بلایا نا جو ایکسپرٹ ہیں. 2 سال پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد آج اس نے, میں نے اس کو 10 دفعہ کہا کہ کوئی کرپٹو کی جس کو نالج ہو, اس نے کہا یار جس بندے سے میں نے سیکھا ہے میں اس کو بلا لیتا ہوں. میں 2 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوں, بتا دے کہ نہیں بتانا چاہ رہا نا عوام کو کہ بٹ کوائن کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں. میں نے کہا یار مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے سمجھنے دے. تو پھر خیر وہ 2 سال کی محنت کے بعد کافی عوام کو نہیں کافی عوام کو سمجھ آ چکی ہے. اگین پاکستان میں سر عوام کیا سمجھ آنی, لوگوں کے پیسے ڈوب گئے, لوگ تو رو رہے ہیں ہر ٹائم, کہہ رہے ہیں پیسے ڈوب گئے پیسے ڈوب گئے. وہ الگ سٹوری ہے, وہ آپ کہہ لو وہ گریڈ ان کو مار دیتے ہیں. وہ نارملی جو ہے بٹ کوائن نہیں, وہ ایک اور ٹاپک میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن وہ آلٹ کوائنز میں گھس جاتے ہیں. اور آپ کے جو وہ سائیکل کے کوائنز ہوتے ہیں ہر 2-3 سال میں ختم ہوتے ہیں, کبھی کبھی تو ود ان آور ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے 90% آف دا ویلیو لوز ہو جاتی ہے. تو وہ پمپ اینڈ ڈمپ اسکیمز ہوتی ہیں. آپ نے بٹ کوائن جب اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم کیا ویلیو تھی اس بٹ کوائن کی؟ مجھے جو پتہ چلا تھا کہ یہ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, ایک دوست نے ہی بتائی تھی, دیٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک $650 اور سم تھنگ. لیکن میں نے اپنا لوئسٹ 170 دیکھا ہے, وہ پھر ڈراپ کر کے وہ جو ہے نا 170 تک گیا تھا. $170 میں آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ بٹ کوائن, ہاں بٹ فینکس ایکسچینج ہوتی تھی میرے سامنے, میں دیکھ رہا تھا کہ 170. اور آپ نے 128 بھی دیکھا ہے؟ 128 نہیں 128,000 کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں ابھی اچھا 128 کے. ہاں تو آپ نے اتنی جمپ دیکھی ہے, اتنے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, اس ساری چیزوں سے آپ کا انالیسس کیا ہے؟ مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹریڈنگ کی چیز نہیں ہے, یہ ہولڈنگ کی چیز ہے. یعنی اگین اس ٹائم پہ اگر کسی نے لیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم رسک زیادہ تھا, چیزیں نہیں تھیں کلیئر, گرے ایریاز تھے, پاکستان میں بھی چیزیں کلیئر نہیں تھیں. ابھی تو کافی زیادہ مطلب ریگولیشنز اور چیزوں ان پہ کام ہو رہا ہے, 1 سال میں کافی کام ہوا ہے. تو اس ٹائم پہ کام کرنا, پھر وہ کہتے ہیں اچھا گرے ایریا تھا, ایلیگل نہیں تھا کبھی بھی. یعنی فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ بینک کا کہیں تو 2008 میں انہوں نے ایک سرکولر ایشو کیا تھا, تو اس میں جو تھے 2 ایکچولی سرکولر تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ایک تھا کہ بینک کا مطلب بینکس جو ہے نا, بینکس آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیٹ دا پیپل ٹریڈ ان کرپٹو کرنسیز. یعنی بینکوں کو کہا تھا کہ یہ ٹرانزیکشنز آپ نے کنٹینیو نہیں کرنے دی. بالکل صحیح ہے. اور لیکن انڈیویجول لیول پہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایڈوائزڈ ہیں ٹو اوائڈ دس, کیونکہ اس میں کافی زیادہ لوگوں کے پیسے لوز ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس ٹائم پہ بلکہ مجھے زیادہ ایکسپلیسٹلی اس کا لکھا تھا, بٹ کوائن بھی ڈال دیا, لائٹ کوائن بھی اس میں ڈال دیا, اور آگے پاک کوائن ون کوائن بھی ڈال دیا. تو ون کوائن تو ایک بہت بڑا اسکیم تھا, اس کے تو فتوے شتوے بھی جب وہ کوائن لانچ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کوائن کو ڈالا تھا, لیکن وہ لسٹ میں انہوں نے اس کو بھی ڈالا ہوا ہے, یعنی وہ تو کہیں سے کوائن ہی نہیں تھا. اچھا بالکل بالکل میں سمجھ گیا, اس پہ تو ہم آگے جاتے ہیں. پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اس ٹائم اگر کرپٹو جو ہے بٹ کوائن, کون سی ایکسچینجز ہیں جو بٹ کوائن میں ڈیل کر رہی ہیں,
एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो एक्सचेंजेस क्यों एग्जिस्ट करती हैं? अच्छा, आपने कॉइन कहीं से तो परचेज करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड, या तो आप माइनर बन जाएं। माइनर में यही है कि आप जो है ख़ुद जो है जीपीयूज़ लगा लें, और माइनिंग बेसिकली किस तरह होती है कि सारे जो जितने भी ये माइनर्स होते हैं, कंप्यूटर्स आप कह लें, ये एक पज़ल खेलते हैं। पज़ल में यही होता है कि एवरी 10 मिनट्स वो एक ब्लॉक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं उसको ये रिवॉर्ड मिलता है कि वो जो ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक में जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं उसको पास थ्रू करे, यानी उसको वो अलाउ करते हैं कि, और जो उस ब्लॉक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लॉक चेन है ना, वो चेन है, पूरी चेन ऑफ ब्लॉक्स है। तो किस ब्लॉक को लेकर आना है वो माइनर डिसाइड करेगा। अगर माइनर जीत जाएगा वो पजल, अच्छा ठीक है। अब अगर और उस ब्लॉक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेट्स से मैं आपको कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसमें एक छोटी सी फी अटैच होती है। अच्छा, तो माइनर को वो सारी जो उस ब्लॉक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी फीस मिलती है, प्लस एक ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, जो अभी जो है आई थिंक 3.125 बिटकॉइंस है, जो हाविंग का कॉन्सेप्ट है कि 3.2 कितने बिटकॉइन मिलेंगे मुझे? 3.125। ये कैसे मिलेंगे मुझे? ये वो मैथ की, आप समझ लें लेमन टर्म्स में, वो मैथ की इक्वेशन ये कह, मैंने जैसे आपको कहा 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग मतलब वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन बिटकॉइंस रह गए हैं, ठीक है। अब ये जो है हर 4 साल बाद, लेट से जब मुझे इसके बारे में पता चला था तब आई थिंक 24, मैंने जो भी स्टार्ट में साइकिल देखें 24 या 12 बिटकॉइंस होते थे, अच्छा, प्रॉब्ली 12 थे। तो 12 के बाद 4 साल गुजरे, 12 नहीं 24 थे आई थिंक, फिर 4 साल गुजरे तो 12 हुए, फिर 4 साल गुजरे तो 8 हुए, मतलब सॉरी 6 हुए, और फिर इस तरह 3 पॉइंट। अच्छा, अब मुझे ये रिवॉर्ड कम होता जा रहा है। अच्छा, ये रिवॉर्ड कम होता जा रहा है, ये आप कह लो कि 100 साल बाद जो है ये कंप्लीट होगा। अच्छा, ये तो मुझे तो लग रहा है कि मतलब अगर मैं अपना एक सिस्टम लगाऊं और उसके अंदर ये चीज़ माइनिंग शुरू कर दूं तो कितने अरसे में मुझे 3 पॉइंट ये बिटकॉइन मिल जाएगा? असल में आप इस तरह की बात कर रहे हो कि मैं साइकिल चला लूं, ठीक है, साइकिल लेता हूं और मैं F1 ट्रैक पे निकल जाता हूं, ठीक है, कि कितने टाइम में जो है ना मैं रेस जीत जाऊंगा। उधर तो गाड़ियां बहुत तेज भाग रही हैं। हाँ, असल में अब ये लैपटॉप की बात नहीं रह गई। सतोशी ने अगर अपने जो शुरू में कॉइन्स माइन किए होंगे लैपटॉप पे किए होंगे, ठीक है। फिर ये प्रोसेसिंग पावर होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। माइनर्स है ना, वो सारे अपनी प्रोसेसिंग पावर, वो जो मैथ की इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है हर 10 मिनट के ब्लॉक के बाद। अच्छा, जब वो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, क्योंकि वो हैशिंग पावर सारी की सारी, लेट से आप भी उसी के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, वो पजल ही जो है रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब 2012 और 13 में जो है आप नॉर्मल जीपीयूज, जो गेमिंग जीपीयूज हैं, उससे भी आप माइनिंग कर सकते थे। अच्छा, अभी तो ये दूसरी बॉल गेम है, यानी इसमें तो अभी एक इंडिविजुअल लेवल को तो छोड़ें, अभी क्या होगा, लेट से 3.125 बिटकॉइंस माइन वो करने आपने कि आपने रिवॉर्ड जीतने हैं, तो आप तो एक बंदे हैं, ये ऐसा नहीं, और माइनर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक्त। तो वो जो आपस में करते भी हैं वो पूलिंग करके वो कम्पीट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप दोनों अपनी प्रोसेसिंग पावर, कंप्यूटिंग पावर को वो कर देंगे, पूल इन कर देंगे, और फिर जो है ना आप कहेंगे यार हम मिल के जो है ना इस रिवॉर्ड को जीतने की कोशिश करते हैं और अपना स्प्लिट कर लेंगे। सो जो पूल है, फॉर एग्जांपल हमने बात की ना कि ये एक तो हमने बात की कि ये एक ना कंसेंसस का पॉइंट रह गया इसमें। सो हो ये रहा है कि जिस तरह से हमने पहले एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि हम तीनों के पास एक पेज है, हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो हम 3 नोड्स बन गए, दुनिया में नोड्स बढ़ते जाएंगे तो कंसेंसस ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे नोड्स बढ़ते जाएंगे तो किसी को एक ट्रांजैक्शन को फेल या रिवर्स करने के लिए उस कंसेंसस पे 51% लेकर आना होगा। 51% अटैक की बात कर रहे हैं। हाँ, सो हो ये रहा है आज की डेट में कि टू इंश्योर कि इस लेजर में किसी किस्म की रिवर्सल ना हो सके, एक अजम्पशन है कि नोड्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज देयर आर रिवॉर्ड्स अटैच टू इट, कि वो जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उसको ओवरकम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट क्योंकि ये इतना मुश्किल हो गया कि अब पूल्स बन गए, और पूल्स सिग्निफिकेंटली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हैं आज की डेट में चाइना में। तो क्या वो कंसेंसस के उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाने के चांसेस हैं या हो जाएंगे इन द फ्यूचर? ठीक है, असल में पहले जो है ना हम चेक कर लेते हैं कि इसका हैशिंग रेट क्या चल रहा है, ठीक है।
یعنی جو آپ بات کرو کہ یہ 51% اٹیک کی ہم بات کرتے ہیں, ہیشنگ ریٹ اراؤنڈ 900 to 1000 ایٹا ہرٹز پر سیکنڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کتنے ہرٹز پر سیکنڈ؟ ایٹا مطلب پاور یہ کتنا بنتا ہے؟ پاور آف 12 ایٹا کتنا ہوتا ہے؟ 1 زیٹا کر لینا, یہ کتنا بنتا ہے؟ میں خود ذرا مکس کر گیا ہوں کہ کتنا. ٹھیک ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو لیٹ سے وہ جو اٹیمپٹ ہے نا اس, اب یہ ہیشنگ ہے, یعنی وہ جو بھی, یعنی آپ کو اتنے اٹیمپٹس کرنے ہیں, لیٹ سے ایک انڈیویجول کی بات کریں بلاک ریوارڈ لینے کے لیے کہ آپ کو 1000 ایٹا ہرٹز پر سیکنڈ اس کی اگر پروسیسنگ پاور ہے, تو اگر کسی نے اٹیک کرنا ہے تو اس نے ایسا کمبینیشن نکالنا ہے کہ چلیں اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. اگر یہ کام کرنا ہے 51% کا اٹیک, تو اس میں یہ ہے کہ سب کو اپنی جو ہے کلب کر کے جو بھی پول 51% کا پول بن جاتا ہے تو وہ اس کو اٹیک کر سکتا ہے. اٹیک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ڈبل اسپینڈ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوائن دیا, وہی کوائن میں اس کو بھی دے دوں, ریورس کر سکتا ہوں, پوری چین کو خراب کر سکتا ہے. لیکن ہم اس کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی پاسبل ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے, یعنی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 5-6 اگر لیٹ سے میں جو 51% کی 51% مطلب جیسے میں نے کہا 500 EHS ایٹا ہرٹز پر سیکنڈ مجھے اگر چاہیے پروسیسنگ پاور, تو اس کے لیے مجھے وہ چاہیے A6 چاہیے. یہ تو پراپر A6 اب یوزر ہوتے ہیں نا, جو اس کا کام ہی بٹ کوائن مائننگ ہے. تو اس لیول پہ جب آپ کمپیوٹ کو آپس میں ایک جگہ کلب کرنے کی کوشش کریں گے تو اصل میں آپ کو یہ مائننگ اکوپمنٹ چاہیے, آپ کو یہ مائننگ اکوپمنٹ چاہیے. آپ دنیا کی نظروں میں آئے بغیر تو اس طرح سارا کا سارا گیدر نہیں کر سکتے یا مینوفیکچر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ کاسٹ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹ ہے اپروکسیمیٹلی آپ کو $5 to 6 billion چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے, صرف اس کو کرنے کے صرف ابھی میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں, جی پی یوز اکوپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ نہیں ہو پائے گا, ایلون کر سکتے ہیں نا, بغیر دنیا کی نظروں میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا پھر کیا کر لے گی آپ کو. اچھا, اس کے لیے پھر اب جو ہے ہم وہ اس کا ڈیٹا سینٹر اس کے لیے جو کریٹ کریں وہ سارا آپ اس کا 1 بلین سم تھنگ ایڈ کر دو. ٹھیک ہے, 1.5 بلین الیکٹریسٹی ایک ہفتے کے لیے کنٹینیوس الیکٹریسٹی آپ اس کے لیے انہیں کو سب کو چلانے کے لیے, کیونکہ آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے کی الیکٹریسٹی چاہیے, کیونکہ اس 500 ایٹا ہرٹز پر سیکنڈ کو اگر آدھے کنٹری کی الیکٹریسٹی, یعنی آپ پریکٹیکلی تو پھر امپاسبل ہو گیا 150 ملین بس. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کون کون سے اسٹیج پہ آپ جاتے ہیں نا, تو $150 million آپ کر لیں 1 week کی آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے, چلیں $10 billion کر لیں. ٹھیک ہے, اگر میں سرٹن ہوں گا نا کہ یار میں 51% اٹیک کر سکتا ہوں, تو پھر تو اگر نارمل ایک بندہ تو پھر تو وہ 100 billion کا بھی گیمبل کرے. لیکن اگر وہ بالکل پرابلٹی نہیں ہے نا کہ یعنی کوئی چانس ہی, یعنی بہت ہی 1 in مطلب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی ہیش ریٹ کر رہا ہوں, تو وہ جو ہے نا بندہ اس طرح $10 billion تو اس طرح ویسٹ نہیں کرے گا. لیکن جس طرح سے آج مطلب نیئرلی امپاسبل ہے. امریکہ کہے کہ یار یہ ایکسچینج پہ سارا پیسہ ڈل گیا, ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا ہے, دنیا میں سارا یہ آ رہا ہے, ہر بندے کا پیسہ ہے, بلیک منی اس میں آ گیا. ایک کنٹری چاہے امریکہ کہ یار میں نے اس کو تباہ کرنا ہے اس کوائن کو, بس لمٹ ختم ہو گئی. امریکہ تو بھی انکریج کر رہا ہے نا, اسی لیے تو اسٹریٹجک ریزرو آ گئے, وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب تو وہ اسٹریٹجک ریزرو کی طرف بھی جا رہا ہے, وہ ٹیدر کی طرف بھی جا رہا ہے USDT. ٹھیک ہے, وہ ٹیدر کمپنی جو ہے, ٹیدر کمپنی نارملی USDT جو ایشو کرتی ہے, تو وہ اپنے جو اس ٹیدر کمپنی مینلی یہ بتاتی ہے نا کہ اگر آپ ان کو $1 جمع کرائیں تو وہ ایک USDT یعنی USD کا ایک ٹوکن ایشو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ جو ڈالرز ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں ابھی تقریباً 140-145 بلین کی مارکیٹ کیپ ہے ٹیدر کی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بیک اینڈ پہ $145 بلین ان کیش ہونا چاہیے. اب ان کا بزنس ماڈل کیا ہے, ان کا مین جو ہے اس کافی زیادہ چیزیں, وہ گولڈ بھی رکھتے ہیں, وہ بٹ کوائنس بھی رکھتے ہیں, لیکن جو میجورٹی ان کا شیئر ہے وہ US کی ٹریجریز میں جا رہا ہے. تو US تو کبھی پنگا نہیں لے گا. US تو ایکچولی انکریج کر رہے ہیں اسٹیبل اس کو تو فائدہ ہے نا, ٹیتھر کمپنی اس کی ہے, USDT لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں, سارا پیسہ تو اس کے پاس ہے, اس کے پاس جا رہا ہے, اور ان کو کیا وہ شارٹ ٹرم جو ٹریجری بانڈ. بٹ دیٹس USDT رائٹ. کمنگ بیک ٹو بٹ کوائن کی مائننگ جو جتنے بھی بڑے پولز ہیں سب سے زیادہ جو شیئر ہے وہ چائنا کا ہے. ابھی نہیں ہے نا, وہ جب وہ جو بیچ میں آیا تھا وہ پولز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے آئی تھنک, مجھے ابھی ایگزیکٹلی فگر نہیں پتا کہ بھی چائنا کا سگنیفیکنٹلی ہائی ہے. وہ کون کون سے ہیں, ایک میراتھن ہولڈنگز ہیں, رائٹ پلیٹ فارمز ہیں,
تو مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ابھی اس وقت ڈسٹریبیوشن کیا چل رہی ہے اس کی. اچھا, چلیں ہم ڈسٹریبیوشن اس لیول کی مائننگ کی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے اور بٹ کوائن کو مائن کیا جا رہا ہے. اچھا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یو ایس کا شیئر سب سے زیادہ ہے, 38 to 40% تقریباً یو ایس کا ہیش ریٹ ہے. چائنا کے پاس 20 to 21 ہے. تو اگر سارا یو ایس مل بھی جائے تو بھی وہ 28 پلان کرنا اور ایسا ایسا چیز اور کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے. یعنی مطلب یہ کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے. امپاسبل ہے, نیئر ٹو امپلو. اگر تھیوریٹیکلی دیکھا جائے پاسبل ہے, پریکٹیکلی انہوں نے جب ڈیٹیل بتائی تو پریکٹیکلی امپاسبل ہو گیا نا. مطلب اب اس کا مطلب بٹ کوائن زیرو نہیں ہو سکتا پروبیبلی. اب پتہ نہیں وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ کوانٹم ریزسٹنٹ نہیں ہے, پھر کوانٹم کا کچھ, لیکن وہ ڈفرینٹ نہیں. وہ تو ہر سائیکل کے اینڈ پہ نا ایک ایسی تھیوری آ جاتی ہے جس کو کچھ لوگ بائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیئر مارکیٹ آتی ہے. کہتے ہیں اگر وہ اسٹیج آ گئی تھی پھر تو آپ کے بینکنگ ٹرانزیکشن بھی ریورس ہو گئی, پھر تو آپ کے نیوکلیئر کوڈز بھی بس ہو گئے, بس پھر سب کچھ ہر چیز. پوائنٹ بینگ کہ وی کین ٹرسٹ فار اے فیکٹ کہ دیر از اے کرنسی سسٹم دیٹ کین ورک ان اے ڈیسینٹرلائزڈ وے without any trusted third party. No third parties involved. یعنی آپ یہ ٹرانزیکشن اگر آپ کے پاس پرائیویٹ کیس آپ کے کنٹرول میں, کوئی بھی آپ سے لے نہیں سکتا اور کوئی بھی آپ کو کہیں پہ بھی ٹرانسفر کرنے سے روک نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پرائیویٹ کوائن ہے میں ہارڈ ڈسک کے اندر رکھتا ہوں, پرائیویٹ کی, تو یہ ایکسچینج میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس ٹائم اگر 21 ملین بٹ کوائنز ہیں, ایکسچینج کے اوپر کتنی پرسنٹیج ہوگی ایک جو ایکسچینجز پہ پڑی ہوگی؟ ایکسچینج کی پرسنٹیج کا اکاؤنٹ مجھے اس وقت ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن وہ ویسے مجھے ایک بات یاد آ گیا کہ یہ جو لوگوں نے, ایک بندے نے اپنے ہارڈ ڈسک میں ہی پرائیویٹ کیز رکھی تھیں, اور جب اس نے اپنا جو ہے آفس کا وہ کلیئر کرنا تھا, آفس کا ڈیسک پرابیبلی کلیئر کرنا تھا, تو اس نے ایک کو فارمیٹ کر دیا جو اور ایک دوسری یہ اس کی اپنی تھی. جب اس نے وہ بھیجی نا, یعنی وہ ڈسٹ بن بیگ میں, یعنی وہ جو باہر لینے آتے ہیں, تو اس میں اپنی والی ایکچولی اس نے بھیج دی. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دن گزرے, اس نے دیکھا کہ یار بٹ کوائن, مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا کہ کتنی اس کی پرائس تھی. اس نے کچھ دن بعد کہہ رہے تو بڑھ گیا ہے. اس نے ہارڈ ڈسک دیکھا, اس نے کہا یہ تو میں نے غلط ہارڈ ڈسک جو بھیج دی. پھر وہ اسکریپ یارڈ گیا جہاں پہ وہ ڈمپنگ ہوئی, بڑا عرصہ ڈھونڈا, کافی ٹائم وہ اس نے فائٹ کیا, اور وہ تو ابھی یعنی وہ نہیں ملی, بس وہ گئے, وہ ضائع ہو گئے پرابلی. ہاں, یا کسی کو بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جا کے ادھر ہم جائیں صدر بازار اور وہ ہارڈ ڈسک کھولیں تو اس سے نکل آئے. نہیں, یہ چیز جو ہے نا, آپ اس کو اس طرح سمجھ لو. اس میں ایک ڈفرینس یہ ہے, ابھی آپ نے کہیں راستے میں پیسے گرا دیا یا سونا گرا دیا, کچھ بھی گرا دیا, ٹھیک ہے, کسی کو مل جائے گا. اگر آپ لیٹ سے پرائیویٹ کیز لے کے اس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا, تو ایکچولی لیٹ سے 21 ملین تھے, ٹھیک ہے, میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں, چلے آپ کے پاس 1 ملین بٹ کوائن تھے, تو 1 ملین اور اگر پرائیویٹ کی آپ کے پاس تھی اور آپ نے اس کو ضائع کر دیا, تو اس کو کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو ٹیکنیکلی آپ نے وہ ختم ہو گئے, وہ ہیں صحیح, نیٹ ورک پہ نظر آ رہے ہیں, ایڈریس پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن ایکسچینج میں کبھی ایڈ نہیں ہوں گے اور اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. تو ایکچولی آپ نے اس طرح کیا کہ ہم نے 20 ملین کر دیے, 20 کی, اور وہ جو 1 ملین ہے نا ہمارے درمیان آپ نے اسپریڈ کر دیا. تو ایک طرح سے جتنے بھی آج تک لاسٹ ہوئے ہیں انہوں نے اور ڈیفلیشنری کر دیا, مور دین 20% جو آئی تھنک موو نہیں ہوئے ہیں, تو وہ اور ڈیفلیشنری کر دیتے ہیں پوری کی پوری سسٹم کو. دنیا میں یعنی اس سے بھی کم ہے, اس سے کم ہے, چھوٹا ہے, اس سے کم ہے. اور اچھا مجھے بتائیں, جب بھی کوئی ایکسچینج میں آ کے والیٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کا پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے کہ اس والیٹ کے تھرو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اس والیٹ کے تھرو. ہاں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کوائنس کو, یا بٹ کوائن ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کو پرائیویٹلی آپ اس کو اسٹور کر لیں گے, ٹھیک ہے. ایکسچینج نارملی یوز ہوتی ہے ٹریڈنگ کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی اگر بٹ کوائن یا کوئی بھی کوائن اگر اس کی پرائس بڑھ گئی ہے, تو اس کو میں جب ٹرانسفر کروں گا تو میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں, سیل کر کے اس کو کس میں پیک کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ کون سا کوائن ہے جو فلکچویٹ نہیں کرتا, وہ USDT ہے, ٹھیک ہے, ٹیتھر ہوگا, اسٹیبل کوائن ہوگا. میں نے سیل کیا اور USDT واپس اپنے پھر پرسنل, وہ بھی USDT بھی آپ اپنے پرسنل والیٹ میں آپ وڈرا کر سکتے ہیں. تو ایکسچینج جو مینلی یوز ہو رہی تھی وہ ٹریڈنگ کے لیے, یعنی یا کنورژن کے لیے اسپاٹ پہ, کہ اس کوائن سے اس میں کنورٹ کر کے واپس اپنے والیٹ میں بھیج دو. جب سے یہ اسکیمز ہوئے ہیں, یہ اسکیمز, یہ جو FTX یہ طرف جب سے ایکسچینجز بند ہوئی ہیں, تو لوگ مینلی اپنے جو بگ پلیئرز ہیں وہ اپنے فنڈس کبھی بھی ایکسچینجز پہ نہیں رکھتے ہیں. وہ ایکسچینج آپ کو ایک والیٹ ایڈریس پرووائڈ کر رہا ہے, جب بھی آپ وہ بھیجتے ہیں آپ ایک والیٹ ایڈریس میں بھیجتے ہیں, لیکن اس والیٹ ایڈریس کی جو پرائیویٹ کی ہے وہ ایکچولی ان کے پاس ہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایکچولی تو بینک میں پڑے ہوئے ہیں نا, آپ کو تو صرف انہوں نے ایک لاگ ان پاسورڈ دے دیا اور آپ وہ موو کر رہے ہیں. unless until آپ کیش وڈرا کریں
تب آپ نے ایکچولی اگر ایکسچینج گئی تو جتنے بھی اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ پرائیویٹ کیز ایکسچینج کے آنر کے پاس ہے. ایکسچینج کے جانے کا مطلب اگر ہاں یعنی کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایف ٹی ایکس کی ایکسچینج ختم ہوگی ختم ہوگی تو اس کے اوپر جتنے بھی لوگوں کے پڑے ہوئے تھے کوائنز اس کا پرائیویٹ کیز ایکسچینج آنر کے پاس ہے. ایکسچینج آنر کے پاس, لیکن وہ تھا نا ایس بی ایف بینکمین فریڈ, وہ کیس ٹو کیس ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ لے کے بھاگ گیا ہے. یعنی ایک کینیڈین ایکسچینج تھی پاس میں, مجھے اس کا ایگزیکٹلی نام بھول گیا ہے, کہ بندہ وہ کیز لے کے بھاگ گیا ہے یا ایکسچینج ہیک ہوئی ہے یا ایکسچینج نے فنڈس کی مس مینجمنٹ کی ہے. یہ ڈفرینٹ کیسز ہیں. ایکسچینج میں ہیک ہوتے رہتے ہیں. یعنی ہمارے ٹائم پہ اس ٹائم پہ بٹ فینکس ایکسچینج تھی, اس میں ایک ہیک ہوا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی بائی بٹ کا ہیک ہوا, ایتھیریم اس میں سے نکل گئے تھے, لیکن بائی بٹ واپس وہ کھڑی ہو گئی. تو ایکسچینجز ہیک ہوتے ہیں. تو کیا ایکسچینجز لائبل ہوتی ہیں اس چیز کے کہ اگر میرا کوائن پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ایکسچینج ہیک ہوئی ہے اور میرا کوائن گیا ہے تو ایکسچینج مجھے واپس دے گی کوائن؟ لیکن اگر ایکسچینج اپنے آپ کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دے پھر تو نہیں کر سکیں گے نا. بائی بٹ کے کیس میں انہوں نے دیا واپس؟ بائی بٹ کے کیس میں انہوں نے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, ہاں وہ جو ان کا اپنا ہول تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے, لیکن گریجولی کیا ہے, آہستہ آہستہ کر کے کر دیا. لیکن لیٹ سے یہ ایف ٹی ایکس کے کیس میں کیا ہوا تھا, ایف ٹی ایکس کے کیس میں اس ٹائم پہ 2022 کی بات ہے, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے الامیڈا ریسرچ ایک اور ان کی کہہ لیں سب کیٹیگری کمپنی تھی, تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ ایف ٹی ایکس کا ایک اپنا ٹوکن تھا, ایف ٹی ٹی ٹوکن تھا, تو وہ ایکچولی وہ دے کے ایکچوئل فنڈز نکال رہے تھے. یعنی آپ ہیج کر رہے ہو نا کہ یار یہ ٹوکن رکھ لو, ایف ٹی ٹی جو ہے وہ انفلیٹ ہوا ہوا ہے, لیٹ سے اس کی ویلیو ہے $50. اب آپ نے اس کے ایکویلنٹ جو ہے نا $50 کے بٹ کوائنز وہاں سے نکالے اور اس فنڈس کو آپ کہیں اور یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹوکن تو خود ہی یعنی وہ اس کی اپنی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے, وہ اس طرح انفلیٹ ہوا ہوا ہے. تو اب ایف ٹی بائنانس کے سی او نے اس نے کہا, جو سی زی ہے, کہ اس کو کہیں سے کچھ خبر ملی, اس نے کہا میں ایکچولی یہ سیل کر رہا ہوں, کیونکہ ایف ٹی ٹی صرف اس طرح نہیں ہوگا نا کہ صرف ان کے پاس ہوں گے, وہ سی زی نے بھی, آپ مینلی آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی تو ایف ٹی ٹی میں اس نے انویسٹ کیا تھا, اس نے کہا مجھے ایشو لگ رہا ہے میں سیل کر رہا ہوں. ایک دم سے مارکیٹ میں وہ ہوا, پینک ہوا, لوگوں نے ایف ٹی ٹی سیل کرنا شروع کیے, وہ کرتے کرتے پینک ہو گیا. وہ پینک ہو گیا, اور وہ ایکچولی جس کے اگینسٹ ایف ٹی ٹی دیا گیا تھا وہ کولیٹرل, تو وہ بیچ میں گیا. تو اس طرح پھر وہ سارا, تو ایف ٹی ایکس نے یہ کیا تھا کہ پھر وہ کیس وغیرہ اس کو تو جیل میں ڈال دیا, لیکن لوگوں کے فنڈز اب جا کے سلولی یعنی جو میرے دوست وغیرہ ہیں ان کے فنڈز ریلیز کیے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے ایک اسنیپ شاٹ لیا, لیٹ سے سولانا کسی کے پاس پڑے ہوئے تھے اور اس کی ویلیو تھی $38, تو اس ٹائم پہ وہ کتنی چلی گئی تھی $8, تو انہوں نے $8 پہ اسنیپ شاٹ لیا اور ایکچولی اس کے ایکویلنٹ USDT دے دیے. یعنی کام پھر بھی خرابی ہوا کافی زیادہ, اور اس ٹائم سے فنڈس پڑے ہوئے نا. اس میں یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ سو اٹ آل میک سینس فرام اے ٹیکنالوجی پرسپیکٹیو. ہمارے ہاں نا سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا کوئی بھی نئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, وہ یہ آتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور پچھلے کوئی 10 سالوں سے نا میں یہ بحث سنتا آ رہا ہوں, دیکھتا آ رہا ہوں. جو لوگ بٹ کوائن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اسٹریٹ اپ کہہ دیتے ہیں حلال یا حرام, جو بھی کہتے ہیں. نہیں, وہ جو نہ بنا سکے پیسے تو وہ کہتا ہے حرام ہے, جس نے بنا لی پیسے وہ کہتا ہے حلال ہے. جو بٹ کوائن کو سمجھ بھی سکتا ہے نا وہ بہت کم سے لوگ ہیں جو کہ پورا کا پورا پرسپیکٹیو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اس لیے حرام ہے یا حلال ہے. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا, میں کوئی مفتی وغیرہ نہیں ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر میرے اوپر کوئی, لیکن جتنا آپ سبجیکٹ میٹر کو سمجھ سکتے ہیں بٹ کوائن کے پرسپیکٹیو سے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ حلال ہے؟ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ریلیٹیو کمپیریزن کروں گا, ٹھیک ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ پیپر کرنسی زیادہ حرام ہے ایز کمپیئر ٹو بٹ کوائن, ٹھیک ہے. اصل میں اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. $US کیسے آپ کا وہ ہوتا ہے, مطلب کریٹ ہوتا ہے, وہ ڈیٹ سے کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو ایک وہ چاہیے ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کہہ لو کہ لیٹ سے US گورنمنٹ ہے, تو وہ کہتی ہے ٹریجری کے انگیز نہیں پرنٹ ہوتا کہ میرے پاس اتنا ایسٹس ہیں گولڈ میں, دنیا میں اتنی ویلیو, تو اس کے انگیز میں اتنے ڈالرز پرنٹ کرتا ہے. آپ ایک بندہ ہے, پتہ نہیں وہ گولڈ پہ جو ہے نا, ایک مائک ملونی ایک بندہ ہے, اس کی جو ہے نا کوئی 5 سیریز یوٹیوب کی ایک سیریز ہے, تو ایکچولی وہ پیپر کرنسی کے بارے میں کہ $US کیسے, ہاؤ اٹ کمز انٹو ایگزسٹنس, وہ بتاتا ہے.
اصل میں جو پیپر کرنسی ہے نا وہ ایکچولی ڈیٹ پہ ہی کریٹ ہوتی ہے. یعنی جب گورنمنٹ نے اپنے لیٹ سے عوام پہ اسپینڈنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے گی, وہ اپنا جو ہے ایک بانڈ یا آئی او یو ایشو کر دے گی, ٹھیک ہے. آئی او یو مینس آئی او یو, ایکچولی وہ ایک بل ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا, وہ فیڈرل ریزرو کے پاس جائے گا, فیڈرل ریزرو اس کے بدلے ایک چیک نکالے گا, ٹھیک ہے, چیک ایشو کر دے گا. چیک جو ہے بینک میں جائے گا, وہ کیش ہوگا اور گورنمنٹ کو پیسے مل جائیں گے. اور گورنمنٹ نے کیا پرومس کیا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے, اسی کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا, لیٹ سے 5% واپس کروں گا ود انٹرسٹ. لیکن 5% وہ جو ایڈیشنل ہے وہ تو منی کریٹ ہی نہیں ہوئی ہوئی. اب وہ جو 5% لیٹ سے بعد میں ایئر کمس, مطلب ایئر پاسز, اور وہ 5% واپس کرنے, گورنمنٹ پھر ایک اور دوبارہ آئی او یو یا بانڈ یا ایشو کروائے گی. پھر وہ کدھر جائے گا, فیڈرل ریزرو کے پاس, پھر وہ منی کریٹ ہوگی, اور اس میں سے 5%, پھر اس میں سے 5%. یہ سائیکل ایکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو بیسک یہ وہ ہے, اس کا نام حارث عرفان ہے, وہ ایکچولی وہ کافی اس میں جو ہے نا اس کی ٹی بی ٹی پہ بھی آئی تھنک ایک وہ جو ایک لڑکا ہے مزمل آئی تھنک نام ہے, اس کا بھی پوڈ کاسٹ تھا, اور ایک تھنکنگ مسلمز بھی اس کا ایک پوڈ کاسٹ. تو حارث عرفان ہے, وہ انگلش بھی اور اردو میں دونوں میں کرتا رہتا ہے, ایرانین ہے بیسیکلی. تو وہ ایکچولی یہ کہتا ہے کہ اگر پیپر کرنسی جو ہے نا اس کے فنڈامنٹلز میں فلا ہے, یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انٹرسٹ یہ ہے کہ لیٹ سے میں نے آپ کو پیسے دے دیے اور اس پہ میں نے انٹرسٹ لے لیا, یا جو نارملی بینکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیپر کرنسی اٹ سیلف کیسے کریٹ ہوتی ہے. ایک ایگزامپل, فیڈرل, آپ کو فریکشنل ریزرو لینڈنگ کا پتہ ہے سر؟ سانو کچھ نہیں پتا. اچھا, بس یہ اگر سمجھ جائے نا, جب آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 100 روپے جمع کرائے, تو جو بینک ہے 90 روپیز اس میں سے 90 روپیز آگے کسی اور کو لون دے سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پروبیبلی اچھا, کرنٹ میں بھی, ٹھیک ہے. اچھا, میں مینلی یو ایس کے کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو $100 آپ نے جمع کرائے, $90 جو ہے وہ کسی اور کو لینڈ کر سکتی ہے انٹرسٹ پہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو ٹوٹل کتنی منی کریٹ ہو گئی؟ میں نے تو آپ کو 100 ایک بینک میں 100 جمع کرایا تھا, اس نے $10 اس کے اوپر وہ ہے لائبلٹی کے, اتنا آپ نے مینٹین کرنا ہے جو ریزرو ہے, 90 پہ کھیلنا ہے. 90 آپ نے دے دیا, لیکن میرے پاس بھی 100 نظر آ رہا ہے نا, میرے اکاؤنٹ میں تو 100 ہی نظر آ رہا ہوگا, اور اس بندے کو کتنا مل گیا؟ 90. اب بینک کو چلو لیٹ سے کہتے ہیں ہم بینک کو مل گیا, اس بینک کے پاس 90 آئے, اس نے فردر اس میں 90 میں سے 81 آگے وہ لینڈ کر سکتے ہیں $9 رکھ کے. جب آپ یہ ٹوٹل ایک ٹیبل بنا کے ایڈ اپ کریں گے نا, تو ایکچولی $100 کے اگینسٹ $1000 کریٹ ہو جاتا ہے. یہ ایشو ہے اصل میں پیپر کرنسی کا. یہ تو گیم بنائی گئی ہے. پھر یہ فریکشنل ریزرو لینڈنگ آپ دیکھ لینا, وہ یہ تو بنایا جا رہا ہے. بٹ کوائن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بٹ کوائن دے دوں اور آپ اس کے بدلے جو ہے خود سے ہی 2 بٹ کوائنز ایشو کر لیں, اور اگلے جو ہے اگلے کو 2 دیے تو اس میں سے لیٹ سے 10% رکھ کے 0.2 رکھ کے 1.8 اور آگے بنا لیں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ایکسیپٹنس کا. سو دی کلیئرگی آن دس وڈ بی کہ شرعی طور پہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ایک کرنسی کو بیک کر رہی ہے تو وہ کرنسی ٹھیک ہے, اور اگر گورنمنٹ ایک کرنسی کو نہیں بیک کر رہی تو اس کی اصل ہی نہیں ہے. تو اگین ابھی حرام حلال یہ تو نہیں ہے نا. نہیں, حلال حرام یہ نہیں ہے. حلال حرام یہ تو نہیں ہے کہ ملک اگر اون کا. میں ایشو بتا دیتا ہوں. ایشو کیا میں بتاتا ہوں. پہلے اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے, یعنی یہ ایشو نہیں ہے ویسے. مینلی ایشوز یہ بن رہے تھے کہ مینلی جو ہے نا یہ کیا چیز ہے, یہ تو ہوا میں ہے, انٹرنسک ویلیو نہیں ہے جیسے گولڈ کی ہوتی ہے. پہلے یہ والی ٹاپکس بیک نہیں کر رہا ہے, تو آہستہ آہستہ پھر اب جو ہے نا, اچھا مکس آف اوپینین ہے, جو فتواز ہیں یا کچھ علماء کیا کہہ رہے ہیں. میجورٹی کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈے ٹریڈنگ حرام ہے. اب وہ بٹ کوائن کرنسی پہ زیادہ کمنٹ وہ کم ہی ہو رہے ہیں. نہیں, لیکن جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہوا ہے اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بٹ کوائن کو بھی ہاں کہ کوئی ملک کوئی فوج کوئی ملک کوئی اس کی وہ کوئی بیک نہیں کر رہا ہے اس کو. بھائی دنیا میں ہر چیز لے سکتے ہیں اس سے. نہیں, دنیا کی بات نہیں کر رہے, ابھی وہ اسلام کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ ہولڈ نہیں, کہ کوئی اس کو بیک نہیں کر رہا نا. اچھا, کوئی بیک انہوں نے یہ جو حارث عرفان ہے نا, وہ جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ سکوک بانڈز جو ہے جب آ رہے تھے, اسلامک بانڈز جو ہوتے ہیں سکوک بولتے ہیں. مکہ کلاک ٹاور میں جو ایکچولی جو ریز کرنے میں جو سارا وہ کیا تھا وہ اس نے حارث عرفان نے کروایا تھا.
اور ایکچولی وہ سارے ڈوچے بینک اور یہ جو ہے جو اسلامک انسٹرومنٹس بناتے ہیں نا اسلامک فائنینس کے, وہ ون آف دا پائنیئرس تھا. تو اس کے کیا کمنٹس ہیں میں ابھی ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا. ڈیفینیٹلی یہ دو ہی مین جو ہے جو فائنینس کے جو مفتیز ہیں اس میں ایک مفتی تقی عثمانی آتے ہیں اور ایک آئی تھنک ایجپٹ یا انڈونیشیا کے ہیں, مجھے ان کو ایگزیکٹلی نام نہیں پتا. ایک مشکل لیکن ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہوا ہے, ایک عام نارمل مولوی کیسے سمجھ پائے گا اس چیز کو کہ کیا ہے, وہ کیسے ڈکلیئر کرے گا حلال حرام ہے. میرا ایکچولی ایشو یہ ہے کہ یہ میں پرسنل لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک جو بھی حضرات ہیں, اگر مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال بعد اگر انہوں نے کہہ دیا نا یہ حلال ہے تو وہ کون سا وہ ایک پی ٹی آئی والا پٹھان ہے چکی ہوگی تب تک نہیں وہ کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا, وہ کون سا پروگرام تو بڑھ گیا, تو میں تو چلا گیا نا. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ابھی ہم 10 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں, تو آگے اب کہاں پہ لیٹ سے 10 سال بعد اگر ہم ازیوم کر رہے ہیں چلے میں پھر ابھی لے لیتا ہوں, چلے $1 ملین پہ چلا جائے گا. اور اصل میں پیزے کا سلائس وہی ہے اور we are پھر ابھی لے لیتے ہیں نا, یہ اصل میں حرام ہوا پڑا رہے گا, حلال ہوا تو بیچ کے کھا جائے. نہیں یہ اصل میں ہوا ہے کہ آئی تھنک ایل سیلواڈور واز دا فرسٹ ون جس نے ریکگنائز کیا تھا اس کو ایز اے کرنسی. تو وہ جو آرگیومنٹ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ آرگیومنٹ از ایکچولی تھوڑا پرانا ہے کہ اس کو کوئی ملک بیک نہیں کرتا, بٹ ایل سیلواڈور اس وقت اس کو بیک کرتا ہے. پاکستان میں بھی اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بھی وہ کون ہے جو کرپٹو کونسل کے چیئرمین بلال بن ثاقب کر رہے تھے نا, وہ اناؤنس کر رہے تھے. بٹ کوائن کی تو ایٹیس ہو گئے. ریگولیشن ہے اس کی پاکستان میں, اس کی ریگولیشن 1 سال میں کافی کچھ ہوا ہے. لاسٹ ایئر جو ہے ہوا نہیں ہے نہیں ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. نہیں کافی امپرومنٹ آئی ہے, چیزیں ہوئی ہیں. 2018 میں تو اسٹیٹ بینک کا سرکولر یہ کہہ رہا تھا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیپل کو جو ہے ایڈوائز کیا گیا تھا اور بینکوں کو کہا تھا کہ آپ نے ٹرانزیکشن نہیں ہونے دینی. ابھی جو ہے مارچ میں, پچھلے سال مارچ میں پروبیبلی اپریل میں یہ کرپٹو کاؤنسل جو وہ ہوئی تھی رجسٹر ہوئی ہے, یہ فائنانس منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے. اب کیا کسی کو نہیں چکیں گے؟ نہیں, وہ میں وہ اسٹیپس بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا کیا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کرے کہ کیا کیا چیزیں لے کر آؤ, بلاک چین میں کیا لے کر آؤ, فنڈنگس کی جو لیٹ سے کرپٹو ریلیٹڈ جو ہے باہر سے انویسٹمنٹس کیسے لے کر آئیں. وہ گورنمنٹ کو بتا رہی ہے کہ یہ لے کر آؤ, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہمارا بتائیں نا, ہمیں کوئی چکے گا, کوئی چکنے والا سین چل رہا ہے ابھی میرے خیال میں چل رہا ہے. وہ بتاتا ہوں کیا ہوا. چکنا اس طرح بنے گا نا, اصل میں اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر نکالا ہے ابھی اپریل میں 2026 میں. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسری ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے لیگل, ایک جو وہ ایک لا پاس ہوا تھا اس میں اسمبلی میں, جو پی وارا ہے, پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیشن اتھارٹی. تو وہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا کہ اب یہ ایکچوئل لیگل اینٹیٹی ہے پی وارا, اور یہ جو ہے ایکچولی جتنے بھی کرپٹو کی ایکسچینجز ہیں یا کرپٹو کی بروکریجز ہیں یا جو بھی ورچوئل ایسٹس پرووائڈر ہیں ان کو ایکچولی لائسنسز دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کب انہوں نے کیا, مارچ میں ایکچولی لا آ گیا. پچھلے سال یہ باڈی بنی تھی مڈ 25 میں پی وارا, اور ابھی مارچ میں انہوں نے لا پاس کر دیا. اسٹیٹ بینک نے اپریل میں ہی کہہ دیا کہ یہ جو کمپنیز پی وارا سے لائسنس اپرووڈ ہیں وہ اپنے اپنے بینک اکاؤنٹس ہمارے پاس کھول سکتے ہیں. یہ مطلب اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا کہ جتنے بھی یہ جو باقی بینکس ہیں اگر ان کے پاس پی وارا اپروو لائسنس ہے تو وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو آپ کا جو کوشچن ہے, ان کا جو ایک کوشچن کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی بھی انڈیویجول لیول پہ جو ہے نا پی ٹو پی ٹریڈ کر رہے ہیں یا کچھ, وہ ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رجسٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں یا لائسنس جن کے اپروو ہوتے جا رہے ہیں وہ ایکچولی. لیکن دیکھیں ایک بات ہے, اس میں ایک پرابلم ہے نا, پاکستان میں مائن ہو کے کوائن کریٹ ہونا نا بہت تھوڑا ہوگا, بہت مائن نہیں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نہیں, لیکن ان سرکولیشن کرپٹو کرنسی میں دیر از ملینز آف ڈالرس دیٹ از انویسٹڈ, تو وہ آ تو باہر سے ہی رہے, ٹاپ 5 میں آئی تھنک ہیں. تو وہ پاکستانی سارا پیسہ کہہ رہا ہے, مطلب کیا یہ ٹول آف منی لانڈرنگ ہے؟ نہیں, میں یہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ ٹول آف منی لانڈرنگ ہے. ابھی پھر اگین وہی ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں تیز کام کر رہے ہیں. ابھی بائنانس کو اور HTX کو جو ہابی پہلے تھی ایکسچینج, تو ان دو ایکسچینجز کو ایکچولی ابھی NOC مل گئے, NOC ان کو مل گئے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایکچولی لا رہے ہیں نا, ریگولیٹ کر رہے ہیں نا, ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اسی طرح ہوتا ہے نا, تو ریگولیٹری اتھارٹی وہ ریگولیٹ کر رہی ہے. بائنانس اور HTX کو NOC مل گئے. NOC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائسنس مل گیا ہے,
سر پے پال کو تو کر نہیں سکے ریگولیٹ, بائنانس پہ جا کے ریگولیٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ اس کو کر رہے ہیں. ڈیجیٹل منی ہے نا, کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے, بائنانس کی بات ہو رہی ہے, میں بتاتا ہوں, میں پے پال ڈسکس کر لیتے ہیں. پتا نہیں ہے نا, انٹلیکچوئل بنتا سنے بات, اس کو پتا نہیں ہے پے پال. بات یہ ہے کہ پے پال جب پاکستان میں آتا ہے تو ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ایز اے پاکستان میں اگر آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ایز اے بینک آپریٹ کرنا ہے. پے پال یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ایز اے بینک نہیں ہیں, ہم ڈیجیٹل سولوشن ہے اور ہم ڈیجیٹلی منی ٹرانزیکٹ کرتے ہیں, ہم ایز اے بینکنگ کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. تو یہی لڑائی رہی ابھی تک, پے پال نہیں آ سکا. لیکن یہ آ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ اب بائنانس آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پیسہ جب اس کے اندر گیا اتنا زیادہ, کیونکہ فری لانسرز وغیرہ اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے پچھلا کچھ عرصہ کہ پے پال پاکستان میں نہیں ہے, لوگوں کو پیسے وہاں ہی سستے داموں بیچ کے پیسے انلیگل طور پہ پاکستان میں منگا رہے ہیں, کیونکہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. کسی نے کسی کی چاچے کی, مامے کی, تائی کی, باہر کی رکھی ہے آئی ڈی, اور کسی کی کدھر رکھی, اور بات اس طرف چل رہی ہے. اس ٹائم پہ نا 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, جب ہم تھے تو اس ٹائم پہ آپ کسی کو USDT ڈائریکٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, بٹ فینکس کے ٹیدر تھا لیکن آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے, بٹ کوائن ٹرانسفر کرتے تھے. تو ایکچولی یعنی اس ٹائم پہ میں ٹریڈنگ یہ کرتا تھا, تو یعنی میں ایک ٹریڈر ہی تھا. تو جتنے بھی فری لانسرز تھے وہ اگر لیٹ سے ان کو فنڈز آتے باہر سے, کسی نے فری لانس کا نام اس کو کیا تھا, اپ ورک تھا, اوڈیسک اور یہ جو بھی ہوتے تھے, تو اگر لیٹ سے کسی کی پیمنٹ آ رہی ہے تو وہ اپنی طرف سے 10% ایکسٹرا بھیج دیتے تھے ان ٹرمز آف بٹ کوائن نا, کیونکہ وہ فلکچویٹ کافی زیادہ ہوتا تھا, اور یہاں پہ ہم ان کو لیکویڈیٹ کر کے -10% پہ لیٹ سے اس کی جو بھی ایکچوئل پرائس ہے, تو وہ ہم اچھے ٹائم تھے وہ. ہاں اچھے ٹائم تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ اکثر سنتے ہیں کہ اس کوائن کا ETF اپروو ہو گیا, بٹ کوائن کا ETF اپروو, یہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم کرپٹو کرنسی میں بھی ایک دم ایکسچینج پہ بھی لوڈ آتا ہے اور کوائن کی ویلیو بڑھ جاتی ہے؟ وہ تو کوئی نہ کسی نیوز سے بھی جو بھی ہیں وہ تو ہائپ آتی ہے اور وہ ویلیو بڑھتی ہے. ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز مینلی یہی ہے نا کہ پہلے ایک انڈیویجول لیول پہ تو آپ نے اپنے لیٹ سے بٹ کوائن خرید لیا, یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی ایتھیریم خرید لیا. تو ETF کس کا آیا ہوا ہے, بٹ کوائن کا آیا ہوا ہے, ایتھیریم کا آیا ہوا ہے, اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کن کے آئے ہیں. یہی دو مین ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر لیٹ سے ایک ہیج فنڈ ہے, ٹھیک ہے, ہیج فنڈ کو الاؤڈ نہیں تھا. فار ایگزامپل ایک ہیج فنڈ مینیجر ہے اور وہ کسی لیٹ سے کوئی ٹھیک ٹھاک امیر بندہ ہے, اس کا وہ جو ہے منی مینیج کر رہا ہے, تو ان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ آپ ان کے پیسے اس میں انویسٹ کریں, بٹ کوائن میں. اسی طرح پینشنز, لوگوں کی پینشنز ہو گئیں, 401 کے جو یہ سارے ان کے جو پینشنز وغیرہ ہوتی ہیں, یعنی کمپنی لیول پہ ایکچولی آپ جو ہے اپنے بٹ کوائن نہیں رکھ سکتے تھے. بلیک راک ایک بڑی کمپنی سننے کو ملتی ہے کہ جی اس نے اتنا پیسہ لگا دیا اس پہ, بڑی امریکن کمپنیز ہیں, جس سے نیوز آتی ہے پھر ایک دم کوائن کا جو ہے ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے ایک دم ایکسچینجز پہ. مطلب ایک دم یہ کیا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یار جب کمپنیز کا پیسہ ملتا ہے تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں؟ میں ایگزیکٹلی کوشچن نہیں سمجھا کہ کس کوشچن یہ ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں امریکن, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, بلیک راک نا, ٹھیک ہے, اس کا نا اکثر نیوز یا ٹویٹر وغیرہ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ بلیک راک نے اتنے بٹ کوائنز ایکوائر کر لیے, اتنے بٹ کوائن لیکویڈیٹ کر دیے. جب یہ اس طرح کی نیوز آ رہی ہوتی ہے, بٹ کوائن بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے, یا وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے. تو کیا جب اتنی بڑے لیول پہ کمپنیاں جب انویسٹ کرتی ہیں تو کیا لوگ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی بڑی کمپنی کر رہی ہے تو مجھے بھی کر لینے, ایک دم مینیپولیشن آ جاتی ہے؟ یہ ایگزیکٹلی نہیں, لیکن جب وہ ڈمپ کرتے ہیں تو کہیں تو ڈمپ کرتے ہیں نا. میں یہ ایگزیکٹلی نہیں کہہ رہا کہ ایکسچینجز پہ ڈمپ کرتے ہیں, لیکن جب وہ ڈمپ کریں گے تو اس کا افیکٹ مارکیٹ پہ آئے گا. اسی طرح جب وہ خریدیں گے تو کہیں سے خریدیں گے, انڈیویجولس نارملی OTC ڈیسک سے کہیں سے خرید رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ ایکسچینجز پر بھی آتا ہے. لیکن ETFs میں پیسے, مطلب میں نہیں ریکمینڈ کر رہا ہوتا خود کہ آپ ETFs میں رکھیں. اصل میں ETF اس لیے کہ اگر سمپل میں کہوں تو لوگ اپنے بٹ کوائنس کی پرائیویٹ کیز خود نہیں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا ایکچولی بلیک راک ہے, ان کو ہی کہیں گے کہ بس وہ ETF آپ کو ایک ETF میں آپ جو ہے اپنے جو بٹ کوائنس رکھیں, تو آپ ETF ایکچولی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود نہیں مینیج کرنا چاہتے, یار میں یہ کیز نہیں مینیج کر سکتا, یا میں لیجر نہیں رکھ سکتا, ٹریزر نہیں رکھ سکتا, یا خود یہ فنڈس بڑے اماؤنٹس ہیں نا. واپس آتے ہیں ریگولیشن پہ ہی ہمارے طرف. یار نہیں پہلے ایک چیز بتا دو, ریگولیشن سے پہلے میں لے کر آگے. اچھا میری بات سنیں, ریگولیشن سے بھی سائڈ پہ رہیں, پہلے بتا دیں حلال ہے حرام ہے, پھر آگے چلتے ہیں نا. میں آپ کے مطابق کیا ہے, چھوڑ دیں ڈیٹیل میں. میں اصل میں خود نہیں کوئی کمنٹ کر رہا. کیوں سر؟
مجھے حلال لگتا ہے. اچھا پرسنلی ہاں حلال ہے. حلال ہے جی, حلال. آگے چلیں جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سکہ آ رہا ہے جس وقت ہے نا 100 روپے کا جو نوٹ ہے اس سے زیادہ ان کو بٹ کوائن حلال لگ رہا ہے. وہ زیادہ حلال لگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, ساڑھے واسطے اتنا ہی بہت حلال ہے. ہاں یعنی $, اور پھر جو ہے اپنی کرنسی کی میں بات نہیں کر رہا, $, سے زیادہ حلال ہے. پھر جی آگے اس سے آگے آئے. لیکن $, سے زیادہ حلال آپ کو لگ رہا ہے, بٹ یار بس کر دے, پکڑوائے گا. اچھا چلے مذاق کر رہا ہوں, ریگولیشن پہ چلتے ہیں. ابھی مطلب وہی والی بات ہے میں مذاق کر رہا تھا. دس ول آلویز اسٹے ان کنٹینشن نا, بیکاز جو ریلیجیس طبقہ ہے نا جو حلال حرام کے فتوے دے رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ابھی تک کہ بٹ کوائن ہے کیا. ہاں لیکن کچھ ہاں. تو آپ نے کہا کہ آپ کو نوٹ سے جو کرنسی نوٹ ہے اس سے زیادہ حلال لگتا ہے کیونکہ جو کرنسی نوٹ ہے اس کی کو وہ بائی ڈیزائن ہی جو ہے ڈیٹ ہے. جب ڈیٹ کسی کا ڈیٹ وہ کرنسی بناتا ہے. ہاں تو کیونکہ وہ ڈیٹ پہ ہے, ہم نے یہ تو سمجھا تھا وہ انفلیشنری ہے, یہ ڈیفلیشنری ہے, بٹ وہی بات ہے کہ ایکسپلوٹیشن پروبیبلی از ون آف دا ریزنس کہ وہ حلال لگتا ہے. بٹ اگین کس چیز میں ایکسپلوٹیشن ان ٹرمز آف کریشن آف دا کرنسی. ٹھیک ہے کہ ایک کرنسی کریٹ ہی بیسز آف لون اینڈ ڈیٹ پہ ہو رہی ہے اور وہ انفلیشنری ہے. سو اٹس وہ گورنمنٹ کا وہ گورنمنٹ کا ایکسپلوٹیشن. سو گورنمنٹ جس طرح سے 2008-9 میں انہوں نے بیل آؤٹ کروانا تھا تو انہوں نے اور نوٹ پرنٹ کیے ٹو بیل آؤٹ, تو وہ جو ایک نوٹ ہے اس کی ویلیو ان ایسنس کم ہو گئی کیونکہ اب وہ زیادہ پرنٹ ہو گیا. یہاں پہ اٹس انٹائرلی اپوزٹ کہ وہ اتنے ہی ہیں جتنے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں, اور کم ہوتے جا رہے ہیں. 4 سال بعد وہ کریشن کم ہو رہی ہے, ڈیفلیشنری ایکچولی. ہاں ڈیفلیشنری ہے, اور اس کی سپلائی کو جو ہے وہ شرنک کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ یہ ساری ریزنس جو ہیں نا, یہ ساری ریزنس اگین فار سم بڈی جو کہ حلال حرام کے فتوے دیتا ہے اس کو شاید یہ ساری سمجھانا مشکل, اور اگر اس کو سمجھ آ بھی جائے گی تو وہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں سم XYZ ریزن فار اٹ ٹو بی حرام. بس ابھی جو اس کو سمرائز ہم اس طرح کر لیں ہیں ان کو کہ انویسٹ کرے حلال ہو جائیں. نہیں صرف سمری یہ کہ کرنسی لیول پہ جو اس کی بیسک لیول پہ میں اس کو حلال کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس کی ایپلیکیشنز ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں. اس میں آپ اگر آپ نارمل گولڈ بھی ہے کوئی لیگل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرو گے تو وہ کام حرام وہ بھی حرام ہے, وہ تو نارمل کرنسی میں حرام ہے. تو وہ جو اس کے اوپر انسٹرومنٹس ہیں کیا کیا ہوتے ہیں, ڈیفائی ہیں اور چیزیں ہیں, فیوچر ٹریڈنگ ہے, یہ چیزیں, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ حرام والا ہے. فیوچر ٹریڈنگ پہ آتے ہیں. فیوچر ٹریڈنگ نہیں, اسی میں 1 منٹ رکیں. یہ ہے اگینسٹ پروف آف ورک. کریکٹرسٹکس چینج ہو جاتے ہیں پروف آف اسٹیک میں. یار 1 سیکنڈ روکی, کیا پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک کیا, پہلے یہ تو بتائیں نا پہلے. ہاں آپ یہ بتا دیں پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک میں کیا فرق ہے, اور کیا پروف آف اسٹیک میں بھی یہ حلال رہتا ہے؟ پروف آف ورک جو ہے مینلی جو بٹ کوائن ہے نا وہ پروف آف ورک پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنسنسس ایک میکینزم ہوتا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے. جو ایتھیریم ہے وہ پروف آف اسٹیک پہ کام کرتا ہے. دونوں میں ڈفرینس بتائیں. اور اچھا ویسے میں بتا دوں ایک چیز ایڈ آن کر لوں, ایتھیریم پہلے پروف آف ورک پہ ہی کام کرتا تھا. 2022 میں ایتھیریم 2.0 آیا اور پھر وہ پروف آف اسٹیک پہ چلا گیا. پروف آف ورک میں جو ہے نا مینلی جو ہے اگر میں ٹیکنیکل ٹرمز میں کہوں تو بٹ کوائن کس طرح مائن ہو رہا ہوتا ہے, پروسیسنگ کمپیوٹ پاور سے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے, الیکٹریسٹی. تو مینلی آپ ایفرٹ کر رہے ہو ٹو مائن بٹ کوائن, کوئی کچھ الیکٹریسٹی کنزیوم ہو رہی ہے, اس سے وہ بٹ کوائن انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسٹیکنگ میں ایکچولی تو یہ ٹیکنیکل ٹرمز میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مائننگ کر کے آپ کر رہے ہیں. اسٹیکنگ میں آپ کے ویلیڈیٹرز یوز ہوتے ہیں. اصل میں لیٹ سے کوئی ٹرانزیکشن, یہ جو بلاکس میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو جس میں ٹرانزیکشن ساری ہوتی ہیں, ویلیڈیٹرز مائن نہیں کرتے, یعنی وہ الیکٹریسٹی سے وہ جنریٹ نہیں کرتے, کوئی کمپیوٹ پاور اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ ان ٹرانزیکشنز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ نا ایتھیریم کا بلاک جنریٹ ہوتا ہے. یعنی سادہ الفاظوں میں اگر میں دیسی اس میں کہوں کہ لیٹ سے ایک میتھ کا کویشچن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکچولی وہ میتھ کی ایکویشن ہے, پزل ہی سالو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک میتھ کا کویشچن ہے اور وہ 1000 بچوں نے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بچہ سالو کر لیتا ہے, تو اس نے سالو کر لیا الیکٹریسٹی یا برین یوز کر کے, پروسیسنگ پاور کر کے, تو بلاک ریوارڈ کس کو مل جائے گا, اس کو مل جائے گا. اور وہ اس نے انرجی لگائی, اس نے انرجی کی, وہ اس کو مل گیا, تو اس کو مل گیا.
प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंट होगा. लेट से आप कहते हो कि मैं प्रूफ ऑफ स्टेक एक्चुअली आपकी स्किन इन द गेम मांगता है. मतलब आप जो है 1000 रुपये आप जमा कराते हैं इथीरियम, यानी आप इथीरियम समझ लें कि 1000 रुपये आपने जमा कराए, अब एक लॉटरी निकलती है, ठीक है. लॉटरी में अच्छा आपने 100 रुपये जमा कराए हुए हैं, आपने 1000 रुपये जमा कराए हुए हैं उस सिस्टम में, ठीक है. 1000 रुपये जमा कराएं और इन्होंने से वो, तो प्रोबेबिलिटी के लॉटरी आपकी निकलेगी वो 10x ज़्यादा है, मतलब रिलेटिवली वो ज़्यादा है आपकी, और इनकी जो लॉटरी है वो कम नहीं. तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी लॉटरी है कि आपकी निकलेगी और आप जो है वो ब्लॉक रिवॉर्ड ले जाएंगे. फिर आपको वो, जब आपको वो लॉटरी निकल आएगी तो आपको अलाउड होगा कि यार कौन से ब्लॉक को वो करो, आगे जो है चेन में अपेंड करो, और फिर और उसके बेस पे आपको इथीरियम का रिवॉर्ड मिलता है. बट वर्ड लॉटरी आ गया ना. हाँ नहीं आराम है. मुझे इससे आसान जो है ना अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे. लॉटरी आ गई, लॉटरी चलो समझ तो आ जाएगा ना आवाम को. लेकिन यानी आपको अपने इथीरियम स्टेक करने पड़ते हैं मिनिमम, हाँ जीतने के लिए. हाँ आपने कोई अमाउंट है ना, बिटकॉइन में आपको स्टेकिंग करने की जरूरत नहीं है. सर बिटकॉइन तो फिर खून पसीने की कमाई होगी ना. वो खून पसीने की कमाई है कि आपके पास कोई बिटकॉइन नहीं है, आप माइनिंग कर रहे हैं तो आप बिटकॉइन ले सकते हैं. इथीरियम कहते हैं नहीं, आपने एक्चुअली उसमें अपने इथीरियम स्टेक करने, और फिर जो है ना रिलेटिवली जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको उसके बदले इथीरियम मिलेंगे. तो ये तो पैसे पे पैसा हुआ ना. हाँ तो पैसे पे पैसा हुआ ना. मतलब कि इथीरियम पे इथीरियम हो गया. इथीरियम पे इथीरियम इस तरह नहीं होता. ये पैसे पे पैसा का मतलब क्या है? ये हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली मैंने आपको 1000 रुपए दिए, ठीक है, आपने उसके बदले मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, 1100 रुपए दे दिया. इसमें कोई साइंस तो नहीं थी, मतलब बस मैंने आपको एक्सप्लॉइट किया. आप इस चीज को उसे सिंपल है तो एक्सप्लॉइटेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो नहीं. कॉम्प्लेक्स में बताता हूँ ना, इथीरियम का मैं एग्जैक्ट केस बताता हूँ, ठीक है. इथीरियम में आप जो है ना, अगर मैं प्रोटोकॉल लेवल पे कहूँ तो आपको मिनिमम 32 इथीरियम स्टेक करने होते हैं, ये मिनिमम है, ठीक है, वैलिडेटर नोड बनने के लिए. अब आप 32 इथीरियम स्टेक कर रहे हैं. अच्छा, आप इसलिए स्टेक नहीं कर रहे कि उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. इंटरेस्ट इस तरह मिलता है, यानी आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि इंटरेस्ट वाले केस में एक बोरोअर होता है और एक लेंडर होता है, ठीक है. मैं लेंडर हूं और आप बोरोअर हो, ठीक है. उस केस में कोई बोरोअर नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैंने वो 32 इथीरियम वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली जरा इसको समझना इंपॉर्टेंट है. आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 32 इथीरियम डाले, आपने ऐसा नहीं हुआ कि किसी और को मिले उसके बदले वो आपको मिले. वो एक्चुअली आप प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप ये काम नहीं करते हैं, ये जो, तो वैलिडेटर नोड्स जो है, अगर उनको वो ब्लॉक रिवॉर्ड वो एक्चुअली उस एफर्ट का मिल रहा है. अगर आप लेट से उसमें चीटिंग करते हैं, 32 आपने इथीरियम, आपने स्किन इन द गेम है आपकी, और आप कोई किसी गलत ब्लॉक को जो है ना उसमें आप अपेंड करना चाहते हैं, तो एक्चुअली आपकी जो है ना वो जो आपकी 32 ईथ है वो स्लैश हो जाएंगे. अगर मैंने ये कौन सा मेरा वो इंटरेस्ट वाला मॉडल हो गया कि मैं एक पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना बेसिकली, कह रहा हूँ मैं ठीक काम करना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ तुम ठीक करना चाह रहे हो, ठीक है, तुमने पैसे दिए, तुम एज अ कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव हो गए, ये मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ, अब तुम आगे काम वो करो. भी कोई और नहीं, वो एक्चुअली बस आप कह लें कि एक सिस्टम रिवॉर्ड दे. मैं समझ गया. ये कौन सा मॉडल होगा कि लेट से इथीरियम है, 32 इथीरियम है, और लेट से 10 इथीरियम आपने स्टेक किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस टाइम पे अभी इथीरियम चल रहा है अभी $2000 का, ठीक है. उस लेट से अगर आपने यही साल पहले किया होता तो $4000 का था. तो ये कौन सा मॉडल है? आप वैसे वो ब्लॉक रिवॉर्ड है क्या? वो 3% है, ठीक है, एनुअल. लेट से आपने जितने भी इथीरियम स्टेक किए में आपको 3% एनुअली जो इस वक्त लाइडो का चल रहा है. तो ये कौन सा मॉडल हो गया कि मैंने जो है एक्चुअली वो इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है कि 50% इथीरियम की प्राइस गिर गई है, और मैं उस 3% ब्लॉक रिवॉर्ड के लिए जो 3% मैं अपना वो स्टेक कर रहा हूँ. तो यानी आपने मेन बस ये पॉइंट समझना है कि दो पार्टीज के दरमियान नहीं हो रहा, ये एक्चुअली वो सिस्टम प्रोटोकॉल जनरेट कर रहा है वो ब्लॉक रिवॉर्ड, क्योंकि आपने वो स्टेक किए हैं. और स्टेक करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप स्टेक नहीं करते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग पावर यूज़ नहीं हो रही, बिजली यूज़ नहीं हो रही, तो अगर आप ऐसी मैं कह दूं कि यार बस मैं वैसी वैलिडेटर बनना चाहता हूँ, तो वैसी वैलिडेटर बन के आप उसमें जो है ना स्पूफिंग शुरू कर दें. तो फ्रॉम अ वेरी लेमैन्स पर्सपेक्टिव, मैं बैंक में पैसे रखवाता हूँ और मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट होने लग जाते हैं, तो मुझे तो रिटर्न्स मेरे चेंज होते रहेंगे
اور مجھے پیسے تو رکھوانے ہیں بینک میں، ورنہ تو پھر میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا. تو پیسے رکھواؤں گا تو ہی مجھے پروفٹ ملنا ہے، اور پروفٹ کم بھی ہو جاتا ہے، ہلتا بھی ہے. نہیں لیکن یہ جو ایک منٹ یہ جو 3% مل رہا ہوتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ سوری یہ جو ویریبل انٹرسٹ ریٹ ہے ملتا کہاں سے ہے؟ بینک سے. لیکن بینک کہاں سے لیتے ہیں؟ بینک کہاں سے کسی اور نے ڈپازٹ کیے ہوتے ہیں نا. مطلب یہ میں یہاں پہ وہ نہیں چل رہا نا. یہ پروٹوکول جو ہے کریٹ وہاں سے ہو رہا ہے نا، پروٹوکول سے کریٹ ہو رہا ہے، کسی انڈیویجول سے نہیں ہو رہا. آپ ہاں مطلب اس کو سمجھنا ہے. سو اگین کچھ نہ چیزوں پہ نا ہم تھوڑا سا اسپیسیفک ہو رہے ہیں. بورور اور لینڈر کے کانسیپٹ سے ہٹ کے اگر ہم اس کو دیکھیں، ایتھیریم از ون کیس نا، بٹ دیر آر پروف آف اسٹیکنگ کے تو بہت سارے کوائنز ہیں. ان ایسنس نا ہو یہ رہا ہے کہ آپ اس سسٹم میں وہ کوائن اپنا اسٹیک کر رہے ہیں، اور وہ سسٹم میں آپ کے وہ جو کوائنز ہیں وہ لاک ہو جاتے ہیں. اب وہ جو لاک ہو رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ریٹرن مل رہا ہے. ورڈس کوڈ بی چینجڈ. وہ بوروئنگ اور لینڈنگ کا کانسیپٹ ان ایسنس ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہے، بٹ جو اینول ریٹرن ریٹس بن رہے ہیں اٹس ویری سملر ٹو دا فائنینشیل سسٹمس. اور میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور میرے دماغ میں آ رہا ہے نا کہ وہ اگر ہم اس کو زوم آؤٹ ہو کے دیکھیں نا، تو وہ ایک میرے دماغ میں اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے نا جس میں کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ جتنی کھجوریں دی ہیں اتنی کھجوریں واپس لینی ہے، جس طرح کی کوالٹی کی کھجور دی اسی طرح کی کوالٹی کی کھجور واپس لینی ہے، انٹرسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو اصل میں جو ایمبیگوٹی آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے مینلی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا پیسے پہ پیسہ نہیں ہے، جتنی کھجوریں دی ہیں اتنی واپس. ٹھیک ہے. مجھے ویسے ایک ایگزامپل بتاؤں کہ لیٹ سے آپ کے پاس 10 گولڈ کوائنز ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا سیلر ہیں، اور ولی جو ہیں 10 گولڈ کوائنس کے بائر ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ 100 روپیز کے بیچ رہے ہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، لیٹ سے $1000 کے بیچ رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ولی جو ہے 1200 کے لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ایکچولی میں کیا کروں گا؟ میں یہی کروں گا کہ آپ سے 1000 کے لوں گا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو 1000 دیے اور ان سے 1200 لے لیے، اور آپ سے کہہ دیا کہ گولڈ کوائنز ان کو ڈسپیچ کر دو. تو میں نے ٹیکنیکلی کیا کیا؟ میں نے تو پیسے پہ پیسہ کما لیا نا. دو نمبری کی ہے. نہیں 2 نمبر کیوں کیا؟ میں ہی بروکر ہوں نا. نہیں ٹریڈ الاؤڈ ہے، اسلام میں ٹریڈ الاؤڈ ہے، میں نے ٹریڈ کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹریڈ یو ہیو ٹو برنگ اٹ ٹو یور کسٹڈی فرسٹ. نہیں آپ کو پہلے مجھ سے خریدنا ہے، لیکن پھر آپ ان کو بیچ سکتے ہیں. میں سمجھ گیا اپنی کسٹڈی میں، لیکن میں نے ایک رسک لیا. ذرا اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. کہ میں نے یہ رسک لیا کہ میں نے ایک منٹ کہ میں نے یہ والا کام نہیں کیا، میں نے کوئی ڈراپ شپنگ کر دی. ٹھیک ہے. کہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ پہلے یہاں پر آئے اور پھر وہاں پر جائے. میں نے ڈائریکٹلی وہاں پہ بھجوا دیا اور رسک لیا. ہو سکتا تھا آپ نے گولڈ کوائنز نہ بھیجے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہے کوئی ایسی کوئی ڈراپ شپنگ کچھ اور بھیج دیا ہوتا. تو اب اچھا میں تو آپ کو پیسے دے چکا، آپ نے ان کو نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی ان کو $1200 واپس دینے کا لائبل ہوں. میں دے دوں گا نا، کیونکہ میں ٹریڈ کر رہا تھا، میرے ساتھ اسکیم ہو گیا. اب اس بات کو پھر میں واپس پہلے میں اس اسٹیکنگ والی بات پہ لے آؤں. میں ایتھیریم میں اپنے 32 ایتھیریم یا جتنے بھی ہیں میں اسٹیک کر رہا ہوں. پروٹوکول جنریٹ کر رہا ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں، بوروور نہیں ہے جو مجھے زیادہ دے رہے ہیں. میں اگر پروٹوکول کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہا ہوں تو میرے جو ہے ایتھیریم سلش ہو رہے ہیں، اور وہ فلکچویشن بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں. اب میں آپ تو یہ مطلب اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو، اب آپ جو فائنینشیل انسٹرومنٹس وہ والی بات کر رہے ہو نا، وہ ڈفرینٹ ہے. وہ پھر ڈیفائی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ڈیفائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس. وہ تو اسٹیکنگ میں ڈفرینٹ ہے. اسٹیکنگ میں پھر لیکوڈ اسٹیکنگ ہے. یہ اسٹیکنگ میں ویسے بتا دوں، پھر آپ وہ ڈیفائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ابھی اب میں نے 32 ایتھیریم اسٹیک کر دیے. اب سب کے پاس 32 ایتھیریم تو نہیں ہوتے، مطلب کسی کے پاس 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے. تو ایکچولی اس طرح لائڈو فائنانس ہے ایک جو ہے اسٹیکنگ پروٹوکول ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکچولی ان کے تھرو ایتھیریم اسٹیک کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک ٹوکن ایشو کر دیتے ہیں ST ETH کے نام سے. اب ST ETH ایکچولی اسی ریشو سے، وہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ لیٹ سے 3.5% اس کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. تو لائڈو کیا کرے گا؟ جو بھی ریوارڈ مل رہا ہوگا اس میں سے 10% رکھ کے، کیونکہ وہ ایکچولی یہ کام کر رہا ہے نا. لائڈو کیا ہے؟ لائڈو فائنانس ایک وہ ہے اسٹیکنگ پروٹوکول ہے، ایتھیریم اسٹیکنگ پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اب آپ 32، کیونکہ وہ ایکویشن یہ کہتی ہے کہ آپ نے 32 ایتھیریم اسٹیک کرنے، اور وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں. تو لائڈو فائنانس کیا کرے گا؟ آپ کے بہاف وہ پول ان کرے گا، اور آپ کو آپ کے بلاک کے جو بھی ریوارڈ آئے گا اس میں سے آپ کو 10% کاٹ کے
آپ وہ کر لیں گے, باقی جو آپ کو مل جائے گا. اب آپ کیا کرتے ہیں, اب اگلی کیا آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہ ST ETH لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ریسپٹ مل گئی ہے کہ آپ نے, ایسے سمجھ لیں آپ نے ایک سونارے کے پاس جو ہے سونا جمع کرا دیا, ٹھیک ہے, اور اس نے کیا دے دیا آپ کو, رسید. اب رسید, اب آپ کہیں گے یار میرے پاس لیٹ سے 1 تولے کا سونا بھی پڑا ہوا ہے اور $1000 کی ریسپٹ بھی پڑی ہے جو آپ نے ڈپازٹ کی لے کے, یار یہ 1 تولے کا سونا تھا. پھر وہ اس کو فردر ٹریڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, ایک تو ادھر سے اس کا اسٹیکنگ ریوارڈ بھی مل رہا ہے, ST ETH کا تو مل رہا ہے نا جو آپ کو 3% اینولی مل رہا تھا, اور پھر آپ جو ہے یہ ریسپٹ کو بھی ایز اے ٹریڈنگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پھر آپ DeFi میں یوز کرتے ہیں. وہ پھر ایشو ہے. اب اگر ڈی سینٹرلائز فائنانس میں آپ نے وہ ST ETH کا ٹوکن لے لیا, ایک پروٹوکول ہے, 3 ہے مینلی, آوے, کمپاؤنڈ ہے, میکر ہے, ٹھیک ہے. یہ 2021 میں جو ہے نا یہ ایکچولی ڈی سینٹرلائز فائنانس کا کانسیپٹ آیا تھا کہ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. آپ نے وہ ST ETH لیے, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ آوے کے کانٹریکٹ میں ڈپازٹ, اب آپ کے پاس ETH ہو یا ST ETH ہو, اب آپ کہتے ہو یار میں یوز میں لانا چاہتا ہوں, یہ تو بس پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے ابھی $2000 کا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ $10,000 پہ جائے گا, تو میں نے, لیکن مجھے کچھ فنڈس چاہیے, لیکن میں اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتا, فنڈس بھی چاہیے اور بیچنا بھی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, جیسے آپ گروی رکھ کے کوئی چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ پھر آپ کہہ لیں نا انٹرسٹ, اور یہ چیز یہ تو وہاں پر بھی ہے, نارملی کنٹری اس میں PKR روپیز میں بھی ہو رہا ہے اور باقیوں میں بھی ہو رہا ہے. آپ کیا کریں گے, وہ ST ETH لیں گے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آوے کے پروٹوکول میں اسٹیک کریں گے, ڈپازٹ کریں گے, اور اس کے بدلے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ لیٹ سے آپ نے ST ETH کو آپ ETH ہی سمجھ لیں, وہ ایتھیریم ہی ہے, آپ نے اس کو اسٹیک کیا, اور وہ پروٹوکول الاؤ کرتا ہے سم ویئر بٹوین 60 to 70% آپ USDT یا کوئی اور ٹوکن, مینلی USDT آپ اس سے وڈرا کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے $10,000 ورتھ کے ایتھیریم اس میں ڈپازٹ کیے, اور آپ نے اس پروٹوکول سے $6,000 USDT کی فارم میں لون لے لیا, وہ بھی ایک پرسنٹیج پہ. آپ وہ USDT واپس کریں تو آپ کے وہ ایتھیریم ان لاک ہو جائیں گے. یہ لا لے رہا ہوں, اس میں گڑبڑ ہے. اب کیونکہ اب وہ ایشو آ گیا نا, آپ نے ایتھیریم دیے, سنیں آپ نے وہ ایتھیریم دیے, امپورٹنٹ ہے, آپ نے ایتھیریم ڈپازٹ کیے, آپ نے USDT اس کے ایکویلنٹ کتنے لے لیے, 6,666, ٹھیک ہے, اور اس پہ ایک جو ہے نا APR اینول پرسنٹیج وہ ریٹ آ گیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یار 10,000 کی بجائے, اور وہ اینول ہوتا ہے, اچھا وہ ڈیلی بیس پہ چل رہا ہوتا ہے, کسی بھی ٹائم پہ وہ ایک ریشو سے انکریز کر رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے فکس دینا ہی دینا ہے, لیٹ سے جو بھی اس کا پرسنٹیج ہوگا, مجھے آج کل نہیں پتا کتنا APR چل رہا ہے. آپ نے وہ واپس ڈپازٹ کیے تو آپ نے ایکچولی آپ نے USDT لیے تھے اور USDT واپس ڈپازٹ کیے تو آپ نے اس پہ انٹرسٹ دے دیا. انٹرسٹ ہے نا, وہ تو پھر DeFi حرام ہو گیا. لیکن لوگ پھر اسی USDT سے واپس پھر ایتھیریم لے لیتے ہیں. سر مجھے ایک ہی چیز چلاتے رہتے ہیں, ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے, بٹ کوائن پروف آف ورک حلال ہے, اس میں انویسٹ کروں گا میں. بٹ کوائن کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں, وہ ایک ریپڈ بٹ کوائن ہوتا ہے WBTC. سر اب بات یہ ہے, تو وہ بھی ایتھیریم کے لیے, یہ سارے کام میرے لیے جو ہے نا ایتھیریم کے لیئر پہ ہوتے ہیں. بٹ کوائن جو ہے نا ایک وہ ہے جیسے ایک شیر ہے نا, وہ بس شیر خود کھاتا ہے, وہ شکار نہیں کرتا نا, پرابلی وہ شیر نہیں شاید میرے خیال میں شکار کرتی ہے, وہ بس اس طرح یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بٹ کوائن پروٹوکول لیول پہ بس آپ جو پیئر ٹو پیئر اس کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی وہ پروگرامیبل منی نہیں ہے. ایتھیریم میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا DeFi اور یہ ساری چیزیں سکون ہو گیا نا. سر مجھے بتائیں, عام پاکستانی کے پاس مہینے کی تنخواہ ₹1,00,000 10-20 ہزار روپیہ بچتا ہے, اتنا کانسیپٹ سمجھائے, اتنا کچھ سمجھنے کے بعد بھی ایک عام پاکستانی پیسے نہ بنا سکے تو کیا فائدہ اتنی دیر پوڈ کاسٹ سننے کا. وہ بندہ ہے ₹1,00,000 کماتا ہے, اس کے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں, اس کو ڈالنے چاہیے پیسے, کیا واقعی وہ امیر ہو جائے گا؟ ₹1,00,000 کماتا ہے, پھر اس میں بچاتا کتنے ہیں؟ بچاتا 20,000 ہے. اچھا, اصل میں یہ اس کے لیے نہیں ہے. یعنی اگین میں کوئی اس طرح نہیں کہوں گا کہ آپ ₹20,000 لگائیں, وہ مینلی آپ کو جو سگنلز آفر ہو رہے ہوتے ہیں, اور کوئی جو ہے نا یہ کوائن لے لو, اور پمپ اینڈ ڈمپ اسکیمس چل رہی ہوتی ہیں. اچھا کچھ کوائنس کام بھی کر جاتے ہیں, لیکن کوئی پھر وہ ٹویٹر پہ تکا ہے, لیکن جب 90% آف دا پیپل 90% آف دا ٹائمز لوز کریں تو یہ پرابلٹی پھر کہاں چلی گئی. تو اس کے لیے اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے میں یہ نہیں ریکمینڈ کروں گا. پھر کس کے لیے یہ کس کے لیے ہے, یہ کس کے لیے ہے,
یہ اس کے لیے جو لمبی ہولڈنگ اصل میں اسی کو پہلے میں بتا دیتا ہوں. لیٹ سے اس کے پاس 20,000 ہیں, ٹھیک ہے, ہم ویسے ٹارگیٹ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم سب ہوپ کر رہے ہوتے ہیں کہ $1 ملین پہ چلا جائے گا یا 5 لاکھ پہ چلا جائے گا یا کسی ایکس اماؤنٹ پہ آفٹر 10 ایئرس ہم کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کے 20,000 سے 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو اس کی زندگی میں اتنا فرق نہیں آئے گا. مطلب تھوڑا اس کو نا پریکٹیکل ہو کے ذرا سوچتے ہیں نا. ابھی بیچ میں ہوا ہے نا, ابھی اس وقت کوئی کرپٹو پہ بات نہیں کر رہا. وہ بل مارکیٹ میں چاہیے ہے, سب نے 10,000 5,000 10,000 وہ پمپ ڈاؤن فنڈ بڑی آسانی سے کوئی کوائن لیتے ہیں, سولانہ لیتے ہیں, ٹرانزیکشن کرتے ہیں, تو بہت زیادہ بھی کام ہائپر لیکوڈ پہ شروع ہیں. لیکن ایشو یہ کہ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سیکھیں. ابھی بیئر مارکیٹ چل رہی ہے اور سیکھیں پہلے کہ پرائیویٹ کیز کس طرح اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں, آپ نے ایکسچینج پہ کس طرح آپ نے وہ کرنے ہیں, کوائنس کو ٹریڈ کر کے واپس اپنے والیٹ میں کیسے لاتے ہیں. ٹویٹر جوائن کریں, ڈسکارڈ پہ جائیں. ڈسکارڈ پہ جو ہے اکثر یہ ماڈریٹرز ہوتے ہیں, وہ اردو, اگر لیٹ سے اردو اسپیکنگ ہے تو آپ کسی کوائن, آپ کو کوئی کوائن اچھا لگ رہا ہے, کوئی پروجیکٹ اچھا لگ گیا ہے, تو کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں, تو اس میں آپ جا کے ماڈریٹر بن جائیں, کوئی نہ کوئی کمنٹ شروع کر دیں, آپ اس میں ایکسیس آپ کو مل جاتا ہے, فری ایکسیس ہے, آپ ان میں جائیں اور جوائن کریں, اس کو سمجھیں اور آپ اس میں کمنٹنگ شروع کر دیں. پھر آپ جو ہے لیٹ سے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کریں, آپ لیگل کے ایکسپرٹ ہیں, لیگل کے بارے میں ان کو انفارمیشن دینا شروع کر دیں, آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہوں. وہ سب ٹویٹر پہ ہیں, ایکس پہ سارا. تو کوئی پروجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے پھر ٹھیک ہے, اس کی اسٹڈنگ کر لینا. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہی جس طرح شادی کا کھانا لگا ہوا ہے اور بس وہ ہائپ بنی ہے, وہ شروع والے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا اینڈ میں کچھ نہیں بچتا. تو آپ پھر وہی ہے کہ اگر پروجیکٹ کی اتنی کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کسی کو سولانہ کا اگر پتہ تھا یا اس ٹائم پہ اگر FTX کا کریش بھی آ گیا تھا اور سولانہ $8 پہ چلا گیا تھا اور دوبارہ واپس اٹھ کے چلا گیا, تو پھر اس طرح کی کسی چیز کے اوپر ڈیٹیل وہ کریں نا, اسٹڈی کریں, اسٹیکنگ سمجھیں. میں نے جس طرح بتایا لیکوڈ اسٹیکنگ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں, سگنلز اور ٹریڈنگ. اور لیکن ایسا لگتا ہے نا فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ کے پیسے ڈال کے ہی پیسے بنا سکیں گے, اور پیسے ڈالنے کا اگر پیسے ڈالنے پڑیں گے تھوڑے سے, لیکن اگر ہیں ہی تھوڑے تو پھر تھوڑے سے ہی ڈالیں گے تو کبھی امیر تو نہیں ہو سکیں گے. اتنے لحاظ سے امیر ہو جائے گا. اگین اب جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سے آپ ماڈریٹر بن جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ٹیلی گرام پہ چلے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان پٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کے چینلز ہیں, وہ آپ جو ہے میڈیا لیٹ سے میڈیا کنٹینٹ اچھا بنا لیتے ہیں یا پھر تھم نیلز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, تو آپ یہ چیزیں کرپٹو والے کے لیے پرووائڈ کرنا شروع کر دینا. وہ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے چینلز ہیں پورے, کوئی ان کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی لا کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. تو ویب سائٹ بنا لیں آپ, لیگل وہ پرووائڈ کریں نا. ہر قسم کا کام, مائننگ ہو سکتی ہے, خود پیسے سے ہو سکتا ہے, آپ اس میں سے کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, بیئر مارکیٹ چل رہی ہے تو سال ایک ہے پرابلی, مجھے نہیں پتا, شاید ابھی ڈپ آتا ہے نہیں آتا, کیا ہوتا ہے فردر, لیکن بہتر ہے اس میں جتنا کر لیں, کیونکہ جب اس ٹائم پہ اتنی ہائپ بنی ہوتی ہے نا, پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے پاس 10,000 ہے, اگلے نے جو ہے 10,000 کا 10 لاکھ کر دیا ہے, میں جلدی سے اس میں پیسے ڈالوں, وہ نالج ہوتی نہیں ہے. ہمیشہ ڈالتے ہیں تب بھی عوام جس ٹائم ہائپ آئی ہوتی ہے, اور جب جو صحیح اسمارٹ انویسٹر ہے نا وہ پیسہ نکال رہا ہوتا ہے اور ڈم بندہ پیسے ڈال رہا ہوتا ہے. ابھی کوئی کنٹینٹ نہیں آ رہا کرپٹو کا, نہیں دیکھ نہیں رہے نا, کیونکہ ابھی تو اسمارٹ انویسٹر انویسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا کیوں میں کنٹینٹ دوں, لوگ خریدنا شروع ہو جائے, میں کیوں نہ خریدوں, میں پیسے بناؤں نا. وہ ایک عام بندہ جو بیٹھا وہ کیوں پیسے بنائے. کنٹینٹ کی تو خیر گیم یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے پروجیکٹس فنڈیڈ ہیں, تو وہ پیسہ بنائیں گے اور اس حساب سے فنڈنگ کریں گے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اوور مارکیٹ کی اوور آل ایک ہائپ آنی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے آنا ہے, نئے انویسٹر نے آنا ہے, اور اسی وجہ سے اس کے اراؤنڈ وہ پیسہ پھینکتے ہیں مارکیٹ میں, انفلوئنسرز کو پیسے دیتے ہیں, انفلوئنسرز اس کے اراؤنڈ کانٹینٹ بناتے ہیں. تو انفلوئنسر ہی بن جائے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انفلوئنسر بھی تو ویسے نہیں بنیں گے نا, کچھ نہ کچھ کمنٹنگ شروع کریں گے, کچھ ہوگا تو پھر آپ کو کوئی پے کرے گا ٹو شیل دیئر ٹوکن, یعنی کچھ نہ کچھ آپ جو ہے شروع کر دیں اس میں کام. اچھا چلیں دوسرا سر یہ کوشچن تھا 20,000 پہ, 20,000 چھوڑیں, ایک بندے کا $1 کروڑ ویلا پڑا ہو سائڈ پہ, بالکل ویلا آپ کے پاس, چلیں میرے پاس, وہ پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتا ہے. سر میں تو پراپرٹی میں انویسٹ کیا, میں تو یقین کریں فائدہ بھی ہوا, بٹ اگر میں ڈالر ویلیو سے پاکستانی کرنسی کی ویلیو نکالوں تو میں نقصان میں ہوں. جب میں نے انویسٹ کیا تو ڈالر اس ٹائم تھا 200 کا بھی نہیں سر, 100 کچھ 10 15 20 کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈالر 200 پہ گیا, تب انویسٹ اور کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے دوستی ہو گئی مدثر سے, اس سے وعدہ کیا نہیں لوں گا, پھر پراپرٹی لے لی, پھر نقصان پہ نقصان ہے. مطلب خیر انسان سیکھتا ہے. پھر اس نے کہا کرپٹو میں چلے جاؤ, کرپٹو میں چلے گئے,
कहता है बिटकॉइन ना लो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, वही ना सर, लालच चाहिए एकदम। आल्ट कॉइन ले लिए, वो भी बढ़ गए, मतलब जिधर जिधर हाथ डाला उधर सियासत पे। अब चलें, जो है नौकरी से आके पीछे से पैसे जमा करके करोड़ रुपया साइड पे है, अब मुझे बताएं हार्ट अटैक भी ना हो और अमीर भी हो जाओ। असल में ये आंसर मैं इस तरह नहीं दे सकूंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो मैं कुछ लोग को एक्चुअली उनके पोर्टफोलियो में ये हेल्प कर रहा होता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। असल में मुझे आपका रिस्क एपेटाइट नहीं पता, ठीक है। यानी जब ये, अभी मैं आपको ऑन कैमरा क्वेश्चंस नहीं कर रहा, अगर हम इस पे सीरियस भी हुए कि आप कह रहे हो ना मेरे पास 1 करोड़ जमा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने जो बाकी प्रॉपर्टी ली है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ 1 करोड़ की है उसकी टोटल वैल्यू, और 1 करोड़ आपने कैश में रखा, तो लोग करते हैं 50% कैश 50% इन रियल एस्टेट, ताकि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कोई टाइप का कुछ आए, तो तब जो है बाय द डिप करें। आपने शायद इस तरह अप्रोच रखी हो, तो फिर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार आप अपना 50% जो है ना बिटकॉइन में डाल दो, ठीक है। फिर अगर लेट से आपने इसके लिए कोई और फर्दर प्लान बना हुआ है कि यार आपने लेट से इसमें से 50 लाख में शादी करनी थी या कुछ करना था, ठीक है, जो आगे 3-4 महीनों में आ रही थी, तो फिर मैं आपसे कह दूंगा कि शादीशुदा है भाई वो। ओ अच्छा, सॉरी, मतलब दूसरी शादी करनी, शौक चढ़ रहा है, बता दे सारों को। नहीं, वो खुद शादीशुदा नहीं है ना, असल में इसलिए वो चाह रहे खुद कुंवारे हैं ना, असल में इसलिए बताना चाह रहे हैं। आपने दूसरी शादी चलें करनी। अच्छा, कुछ भी नहीं, सॉरी, वो भाभी गुस्सा हो जाएंगी, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगेन रिस्क एपेटाइट पता होना ज़रूरी है, और आपका जो है ना कितना, यानी होराइजन के टाइम होराइजन क्या है, ये 2 चीज़ें कि वो अमाउंट। अच्छा, पहले मैं ये होता था कि मैं लोगों को कहता था कि अगर आप वो अमाउंट डालो जो 0 भी हो जाए, तो अभी थोड़ा सा मेरा ये फेथ हुआ कि अब ये 0 नहीं हो रहा। अब मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि यार आप वो अमाउंट डालो जो एक लंबी होल्डिंग जिसकी आप कर सको। अब मुझे नहीं पता आप रियल एस्टेट में किस तरह करते हो, आप वो 5-10 साल की होल्डिंग है। हाँ, तो अगर ये टाइम होराइजन है ना, और लेट से अगर ये 1 करोड़ आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, या इसके ऊपर आपने फॉर नेक्स्ट इन अपकमिंग 2 ईयर्स या 1 ईयर आपने कोई प्लान फिलहाल नहीं किया हुआ, तो फिर इसमें से आप फिर वो करोगे ना, DCA करोगे ना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करोगे। अच्छा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना अभी 1 करोड़ का 1 करोड़ इसमें डाल दो। अभी आज की डेट में आई थिंक $79,000-80,000 का है, 128 पे गया था, ठीक है। लोएस्ट कितना था, 60 पे इसने डिप मारा था, ठीक है, मोर देन 50% चला गया था। तो अब मुझे नहीं पता, ये जब जो कोई कहता है ना कि यार ये भी ये होगा, ये भी इस तरह होगा, ये सिग्नल्स हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये वो किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। एक साइकिल होता है, 4 ईयर साइकिल होता है कि लेट से भी वो कहते हैं कि ग्रेजुअली मतलब गिरेगा, या जो भी अभी जंग शंग चल रही है, कुछ और दुनिया में जो हालात शालात चल रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ना बाय द डिप कर सकते हैं, ना आप सेल द टॉप कर सकते हैं। तो लेट से आपने जो भी एक्स अमाउंट आपने डिसाइड किया था लगाने का, उसका 1/3 या 1/4 आप अभी ही इन्वेस्ट कर दें विदाउट सीइंग इट्स प्राइस, ठीक है। अगर आपको फर्दर अपनी पसंद की और प्राइस मिलती है, अगर आप कहते हैं लेट्स से 1 करोड़ में 25 लाख ही आपने 25 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपको ये डिप नहीं मिला फर्दर, तो बस फिर आप छोड़ देंगे, बस 25 लाख के साथ ही खेलें। अगर आपको फर्दर डिप मिलती है, 70,000 की मिलती है, आप 25 लाख और डाल दें। आपको 60,000 की मिलती है, तो जितना लोअर की तरफ जाएं उतना रेशियो अपना ज़्यादा करें। मतलब इसका मतलब हर टाइम इकट्ठा खरीदना भी नहीं है, हर टाइम टॉप भी नहीं बेचना। तो ये है कि एवरेज बाइंग करते रहना, थोड़ा थोड़े पैसे, और एवरेज सेलिंग भी करनी है। एवरेज सेलिंग भी जब ये साइकिल जो भी है, नॉर्मली हम ये कहते हैं ना कि हाविंग के 12 महीने बाद जो है ना इसका टॉप नॉर्मली आ रहा होता है। तो लेट से मैं कहता, अभी तो ETF की वजह से थोड़ा डिफरेंट ज़रा साइकिल था, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि हाविंग के बाद टॉप होता है। हाविंग जो आपकी अप्रैल 2028 में होगी, सॉरी हाविंग कब है, 2027 में कि 28 में, तो उसके हाँ, तो उसके जो है ना 28 में, ठीक है। तो 28 के आगे 12 महीने के अंदर अंदर ही आपको वो टॉप मिला हुआ होगा। लेकिन ये नहीं है कि 28 में वो यानी अप्रैल 28 में डिप होगा। वो जो डिप है लोएस्ट, वो कहीं अभी 5-6 महीनों में आ जाएगा। तो आप जो अपने जो इसको हम ड्राई पाउडर कहते हैं, USDT अरेंज करें, वो लेने की कोशिश करें, डाल ही जाएं, बस ये मज़ा आ गया। जिस तरह भी आप प्रोक्योर करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टर है ना 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम पे तो ये देखता है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो आप 5-10 साल के लिए उसको छोड़ भी सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट आपने फ़ोन उठाया और आपको प्राइस नज़र आने लग गई। वही इन्वेस्टर जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है ना, तो क्या होता है कि अब उसको रोज़ाना प्राइस भी नज़र आ रही है,
اور وہ ایموشنل ویوز ساتھ ساتھ لے رہا ہوتا ہے. جس طرح ولید کے ساتھ خاص طور پہ یہ ہوا ہے کہ ولید کو پھر روزانہ پرائس نظر آنے لگ گئی. جب پرائس اوپر گئی تو ولید زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا, اور جب پرائس نیچے گئی تو پھر زیادہ پریشان ہوا. اور گھر میں بھی بتا نہیں سکے کہ مسئلہ کیا ہوا, کہ کیوں خفا ہوا کیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یقین کریں شروع میں کرپٹو میں آیا نا, دن رات بائنانس کھول رہا ہوں, یوں لوڈ کر رہا ہوں, حالانکہ وہی چیز رہنی ہے, پھر بھی $1 اوپر نیچے ہو, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور تک سائیڈ پہ اور پیچھے سے بیگم دیکھے کہ سر رات کو یقین کریں, سوتے ہوئے آنکھ کھلی تو سر آپ کو یہ صحیح بات ہے, رات کو 3 بجے سر خوابوں میں وہ کہتے تھے تمہارے خوابوں میں آؤں گا, کرپٹو آنے لگی خوابوں میں, رات کو 3-4 بجے یوں کھول کے دیکھ رہی ہوں پاگلوں کی طرح, لٹرلی پاگل ہو گیا. اس کے بعد اس سے میں نے بات کی, کوئی 3-5-6 سال پرانا تھا, میں نے کہا یار یہ تو پیسے اوپر نیچے, میں تو پاگل ہو جاؤں گا. کہتا بھول جا بھولے میں ہے بڑے میں. آلٹ کوائنز میں تھے, اس لیے یہ اس نے نا استاد نہیں ٹھیک تھا. اب آپ ملے نا استاد, آپ نے ایک ویژن دی ہے. آج اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں انویسٹ کروں گا, قسم کھا, اور یقین کریں قسم سے کروں گا, اور میں یقین کریں اس سارے معاملے کے بعد میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور آڈینس کو بھی بتاؤں گا کہ یار پروفائل آج دیکھ, آڈینس کو بتائیں گے سر, ہم نہیں ڈرتے, کھل کے بتائیں گے. پھر FVR پیچھے آئے گا سر, تب تک ریگولیٹ ہو جائے گا, سارے تب تک ہم بتائیں گے. اور اس کے بعد بتائیں گے کہ یار دیکھو اس پوڈ کاسٹ میں نے ایک چیز مینیفیسٹ کی تھی کہ میں کرپٹو میں انویسٹ کروں گا اور میں جو ہے بلینئر بنوں گا. جب بنیں گے دکھائیں گے آڈینس کو, کیا ہو گیا سر. اچھا, سوچ تو سکتے ہیں نا, باقی ہو نہ ہو اللہ راضی ہے. اور کس طرح لیں گے سر؟ لیں گے اس طرح, کروڑ روپیہ جو پڑا ہوا ہے بٹ کوائن میں ڈال دیا. نہیں سر, اس طرح سارے پوڈ کاسٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے, کہ اگر میں نے سیکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, اگر اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے نہیں سیکھا پیسہ ڈالنا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے کیا سیکھا, میں نے کیا سیکھا. اچھا ٹھیک ہے. اصل گیم یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں, لیٹ سے جتنے بھی ہیں, اس میں سے جو پرسنٹیج ہے 20-25 ڈالا, اسی ٹائم لے لیا. آج 80,000 کا ہے, 25 لاکھ کا آج خرید لیا, 25 لاکھ کا USDT اس کے اندر رکھ لیا. جو ہاں بٹ کوائن, اچھا USDT رکھ لیا. جو نیچے گر رہا ہے, تھوڑے تھوڑے دل پشاوری کرتے گئے, خریدتے گئے. پھر ایوریج بائنگ 80 پہ تھی, پھر بٹ کوائن آ گئے, پھر کیا کیا ان کو؟ سر پڑا ہوا نا. کدھر پڑا ہے؟ ایکسچینج پہ؟ نہیں سر, والیٹ ہے. پھر کیا پرائیویٹ کیا آپ نے پرائیویٹ سکھایا تھا, یہ پرائیویٹ کی رکھ کے جو سارا معاملہ سکھایا. ٹھیک ہے, کیا کریں گے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اور اپنے پاس ہارڈ ڈسک میں رکھیں گے, بٹ ہارڈ ڈسک پھینکنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہ بھی بہت سیکھ ہے. ٹھیک ہے, اگلا اس کے والیٹس ہوتے ہیں, اس کے والیٹس کے اندر لیجر ہوتے ہیں, اس طرح ٹریزر, اور اس کے اندر رکھیں گے, والیٹس میں رکھنا ہے, اس کے اندر رکھیں گے, اور پھر سر امیر ہو جائیں گے. اس نے کرنا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, اور بعد میں کہنا ہے کہ آپ نے غلط مشورے دیے تھے, آپ کی وجہ سے میں سر اس بندے نہیں, میں الزام نہیں سر, یہ بندہ کرتا ہے. میرے پیسے اچھا سنیں, میں نے کیا کرپٹو میں انویسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا یار پیسے بہت کم ہو گئے, تو اس ٹائم بڑھ گئے تھے, بیچے. کہتا تو بیچ دیتا. اور میں نے کہا تو استاد کس چیز کا بتایا, کیوں نہیں بیچ رہے تھے؟ اچھا کوئی کوائن یاد ہے؟ کون سا کس چیز کا کوائن یاد آ رہا ہے؟ سر کوائن, سوئی, ہوئی, ڈنڈا, منڈا, ہوئی, آئی, ہوئی, پھر تو ہوئی ہو گیا نا. جب پورا گر گیا, بیچ میں آیا تھوڑا سا فائدہ نظر آ رہا تھا. اچھا جب فائدہ نظر آ رہا ہے, میں نے کہا بیچ دوں. ابھی نہ بیچ, پھر جب تو بڑھے گا تو تجھے تکلیف ہوگی. او بھائی بیچ نہیں دیتا. یہی مسئلہ ہے نا, غلط کوٹ کر رہا نا. اس نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, یہ مجھے پتہ ہے سوئی کیوں کہا تھا, راہل پال کو دیکھ کے. مدثر میں صبح شام دیکھتا ہوں میرا یہ ہو رہا ہے, میں نے کہا نہ دیکھ. پھر ایک دن مدثر ادھر سے ادھر چلے گئے, میں نے کہا تھوڑا سا بیچ دے. انفیکٹ سوئی کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, ڈبل ہوئے اس کے, 3 گنا سر, ڈبل ہے. میں نے کہا ڈبل ہو گئے, تو نا اب یا تو پرنسپل واپس نکال لے یا نہ نکال. اب نہیں مدثر, مجھے فیلنگ آ رہی ہے ایسے ہی مار رہا ہے. 3 گنا ہو گئے تو کہتا ہے سارے نہ بیچ, اوپر چلا گیا دکھ ہوگا. لالچ ڈالی نا, لالچ ڈالی, وہ بڑھ گیا. اس کے بعد ادھر میں گیا ہی نہیں. دیکھو سارے نہ بیچ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ بیچ, سارے نہ بیچ, کچھ بیچے نا. تو میں جذباتی آدمی ہوں, میں آل ان جاتا ہوں یا آل آؤٹ. میں اس دن آل آؤٹ کا بٹن دبانے لگا تھا, اس چیز سے روک لیا. بات کیا ہوئی کہ ملٹیپل بائنگ ملٹیپل سیلنگ کرنی. آپ نے بات کی نا, ابھی کیا کہہ رہا ہے, میں یا آل ان جاؤں گا یا آل آؤٹ. وہ سیکھا نہیں تھا, باسط بھائی نے سکھا دیا. ابھی بھی نہیں سیکھا. اچھا میری بات سنیں سر, یہ نہیں سیکھا. آپ گواہی ہے, میں خریدوں گا, اور جو لیجر ہے نا پورے سال کا, وہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے سال بعد, اور دکھاؤں گا آپ کو یہ سارا فنومن. پھر آپ کہیں گے واقعی یار اس سے سیکھیں. یہ سر, یہ اس بندے دیکھیں, اس بندے کا سال بعد آپ سے نہیں ملے گا سر.
सर ये देखिए कितना नेगेटिव माइंडसेट इसमें। हाँ खुद ही मैं बोला ही नहीं, चलो सबसे मैंने बोला पहले ही एक काम करो, पैसे भी नहीं लगाओ। ओ भाई क्या मसला सबसे पहले जो है ना, हफ्ते बाद मुझे एक फोटो भेजो कि मैंने लेजर या जो भी डिवाइस होती है ना हार्डवेयर वॉलेट वो खरीद लिया बस। ये हफ्ता पहले भी बात हुई थी ना? नहीं हफ्ता नहीं, अभी मेरे हालात खराब है। नहीं ये मैंने कभी नहीं कहा कि डिवाइस खरीद। अभी हफ्ता पहले इसने आपसे कहा नहीं है कि मैं अगले 1-2 हफ्तों में पैसे डालने लगा? नहीं पैसे अलग चीज है, वो तो चलो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे सिर्फ पैसे तो कभी किसी को दिखाने भी नहीं है ना बताने, ये बताने बस वो फोटो लेके मुझे हार्डवेयर वॉलेट की फोटो। भाई मैं आपके साथ डायरेक्ट राब्ते में रहूंगा। चले आगे मूव ऑन करते हैं, तुम अपना क्वेश्चन करो। चलो गरीब लोग अच्छा वापस आते हैं। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है। ऐसा ना हो कि यार सारे कहते कि एरोगेंट हो रहा है कुछ। मेरा बहुत प्यारा भाई है। वन ऑफ द मोस्ट कैंडिड कन्वर्सेशंस, बिकॉज हमारी काफ़ी गपशप पहले से भी होती रही है। एक चीज़ जो आपने बात की थी ना, रेगुलेशंस की ही वापस आते हैं, क्योंकि बीच में पे पॉल आ गया था। तो हम जब रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, आपने बताया कि अभी बाइनेंस को NOC मिल रहा है, HTX और बाइनेंस को NOC। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर लेने हैं तो फिर P2P से ही लेने हैं, या क्या हम अपने कार्ड से भी ख़रीद सकेंगे? अभी नहीं ले सकते NOC। तो इसी तरह जैसे वो बिल्डिंग की NOC मिली है, अभी उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर वो घर बनेगा, या लेट से एडमिशन मिल गया किसी यूनिवर्सिटी में, एग्जांपल दे रहा हूँ लेमन की टर्म में, तो भी एडमिशन मिला है कि बस आप आके प्रोसेस शुरू कर दें। अब प्रोसेस करें और फिर जो है लाइसेंस मिलना अलग चीज़ है। फिर आप जो एक्चुअली बैंक अकाउंट खोल के फिर आपको P2P करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डायरेक्ट जो SBP जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जो भी इनके लोकल पार्टनर्स हैं उनमें से किसी में बाइनेंस अपना अकाउंट खोलेगा और वहीं पे जो है फिर आप डायरेक्ट बाइनेंस को ट्रांसफ़र करेंगे और आपके अकाउंट में USDT रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और एक जिस आप बता रहे थे ना कि पहले आप USDT नहीं खरीद सकते थे, बिटकॉइन खरीद रहे होते थे, लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन नहीं खरीदे जा रहे होते हैं, USDT बाय और सेल हो रहे होते हैं। क्या इसमें कोई मसला है? USDT बाय सेल में तो नहीं, आसान है। मतलब मसला किस तरह, किस केस में? मसला इस लिहाज से कि USDT किस तरह खरीदना है, P2P से खरीदना है, किस तरह खरीदना है मैं आंसर नहीं कर सकता। ठीक है सर आप डर रहे क्यों हैं? खुल के बोलो, खुल के बोले। इसने किस तरह खरीदने? अच्छा मैंने किस तरह खरीदना है? मैंने रोज करना है। इसने किस तरह ये खरीद के दे, इसे नहीं खरीदना, इससे नहीं खरीदने। नहीं ये रेट बहुत महंगा देता है सर, मैं तो बहुत महंगा देता मुझे। अच्छा वो P2P में रेट 287 चल रहा था, कहते 292 में। कैसा दोस्त है मेरा? बस ठीक है, वो फिर मुझसे वेरीफाई कर लेना। मैं सिर्फ इतना बता दूंगा, बता ये देगा खरीदने कैसे। ठीक है बस सही है। ये कहेगा 295। चलो जो भी है, बासित भाई तो है ना, किसी अमीर आदमी से खरीद रहा हूँ। ये ऐसे असली क्रिप्टो होगी। लेकिन जिस तरह USDT है, अब ईरान के भी कोई $350 मिलियन का शायद कोई फ्रीज पिछले दिनों चल रहा था। हाँ 352 समथिंग। तो एसेंशियली हमने उस वहाँ पे क्या हुआ है और वो किस तरह हुआ है? USDT जो है ना वो नहीं है। आप जैसे आप बिटकॉइन, जैसे मैं आपसे कहता ना प्राइवेट की आपके पास है, आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करें या ट्रांसफ़र करें वो आप कर सकते हैं, कोई आपसे ले नहीं सकता। USDT का ये इशू है कि वो एक्चुअली टोकन डिफरेंट आपके लेयर्स हैं ना। आप USDT आपने इथीरियम पे भी सुना होगा, TRC20 ट्रॉन पे भी होगा, BB20 भी है। हाँ BEP20 भी है, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। जो USDT टोकन है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली टेदर ने ऑन पर्पस इस तरह फंक्शन डाला हुआ है कि वो एक्चुअली उसको कभी भी फ्रीज कर सकते हैं उस टोकन को। यानी वो ये नहीं कर सकते कि USDT लेट से आपका एक प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस है इथीरियम का, लेट से हम इथीरियम पे USDT की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली उस इथीरियम के एड्रेस को हैक कर सकते हैं और वहाँ से इथीरियम भी निकाल सकते हैं और बाकी टोकन्स भी निकाल सकते हैं। एक इथीरियम बेस लेयर हो गया ना, उस पर मल्टीपल टोकन्स है और इथीरियम भी आपने रखे हुए हैं, तो टेदर उनको अंडू नहीं कर सकती या वहाँ से इथीरियम नहीं निकाल सकती, लेकिन वो जो टोकन है USDT का उस पर एक्चुअली फ्रीज डाल सकती है। और उस वॉलेट को ब्लैक लिस्ट, एक जो उनकी अपनी ब्लैक लिस्ट एक लिस्ट होती है और OFAC सैंक्शन लिस्ट होती है, उसमें भी डाल सकती है। तो ये एक्चुअली चेक करना होता है कि जब भी आप किसी वॉलेट एड्रेस में भेजो USDT, वो एक टूल भी है, मैं आपको बता दूंगा। मतलब आप उसमें बस एक वॉलेट एड्रेस डालें, और वैसे तो आप ब्लॉकचेन पे भी देख सकते हैं, ईथर स्कैन पे आप चेक कर लें कि यार ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, आपको नज़र आ रहा होता है, या ट्रॉन स्कैन पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की फ्री टूल्स हैं जिस पे आप बस वॉलेट एड्रेस डालें, वो आपको बता देगा कि ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है या OFAC सैंक्शन तो नहीं है, क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड में अगर जब आप डालेंगे तो एक्चुअली वो आपके USDT गए। हाँ, अब वो अच्छा ईरान का क्या हुआ, वो यही हुआ कि डेफिनेटली उन्होंने ट्रैक किया
انہوں نے ٹریک کیا کہ 2 اکاؤنٹس تھے USDT کے ٹرون کے, اور وہ ان کا جو سینٹرل بینک ہے آئی تھنک مرکزی ہے کہ کون سا ہے, تو اس سے کوئی انہوں نے لنک کیا ان کو, اور ایکچولی USDT فریز کروا لیا ٹیدر کو کہہ کے, اور کیونکہ وہ تو ریلیز ہوں گے ایران اب میٹر نہیں کرتا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے نا, بس وہ گئے. وہ ٹیدر کیا کر سکتے ہیں, ان کو وہاں سے وہ کر سکتے ہیں, مطلب USDT کو وہ کینسل کر کے, اگر لیٹ سے وہ کیونکہ ٹیدر ایشو کس طرح کرتے ہیں, مطلب ایکچولی آپ وہاں پہ $1 ٹیدر یہ کہتا ہے کہ 1 USD آپ نے ڈپازٹ کیا ڈالر, ایکچوئل ڈالر, اور اس کے اگینسٹ وہ USDT ایشو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پہلے جو ہے ہمارے ٹائم پہ ایکچولی USDT یہ تو 2014 میں آیا, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ USD میں سیٹل ہوتی چیزیں سیٹل ہوتی تھیں. لیٹ سے بٹ اسٹیمپ ایک ایکسچینج تھی, وہ USD میں سیٹلمنٹ کرتی تھی, لیکن USD کی جو سیٹلمنٹ تھی نا, لیٹ سے کیونکہ سیٹل کر رہے ہو نا ایک بینک سے دوسرے بینک ہے جو بھی ہے, تو وہ ٹائم لیتی تھی. تو اس کیس میں انہوں نے USDT ٹوکن اس ٹائم جو 2014 میں کر دیا تاکہ کوئکلی جو بلاک چین پہ آپ ٹرانسفر کر سکیں. اب سوری میں کوشچن بھول گیا, آپ ایگزیکٹلی کوشچن کیا تھا, میں اس پوائنٹ کہ وہ ایران کے کس طرح بلاک کر دیا آپ نے سارا. ہاں, تو اب وہ جو $350 ملین ہے, وہ $350 ملین ایکچولی پڑا تو ہوا ہے نا ٹیدر کے پاس, انہوں نے تو صرف ٹوکن ایشو کیا ہے. تو ایکچولی اگر لیٹ سے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس کا کیا پروسیس ہوگا, اگر لیٹ سے کوئی اور کلیم بھی کرنا چاہے گا اس کو, تو ٹیدر جو ہے کسی اور بلاک چین پہ یا اسی بلاک چین پہ ایک اور ٹوکن ایشو کر دے گا. ٹیدر کے بھی آڈٹس کے مسئلے چلتے ہیں نا, کہ ٹیدر کا آڈٹ کبھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور اس میں بھی کچھ ایشوز. USDT ختم ہو سکتا ہے, پہلے یہ بھی چلی تھی بڑی بات ہے. اصل میں ہم جب بھی یعنی جو جس طرح جو کرپٹو میں لوگ تھے, جیسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کریشز آئے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. 2017 میں ICO اور یہ ساری چیزیں آئی تھیں, پھر وہ چائنا کے بین وغیرہ آ گئے تھے. تو ہمیشہ ہمیں جو ہم اس کرپٹو میں فیلڈ میں جو لوگ تھے, ہمیں ہمیشہ زیادہ ڈر یہ تھا کہ جب USDT کریش ہوگا تو کیا ہوگا. مطلب یہ صرف سارا ایک میں کہ جب یہ کریش ہوگا نا, اگلا کریش یہ ہوگا جب بھی ہونا ہے. اچھا, اس سے پہلے ایکچولی اس میں فنڈس کافی زیادہ ETF آ گیا. ہم ویسے سوچیں نا کہ ہم آرڈر آف ایونٹس پہلے ہم کہتے تھے USDT کا ایک کریش آئے گا, پھر کہیں جا کے دیکھیں گے ETF یا کچھ آتا ہے. اچھا, وہ کریش نہیں آیا, وہ کافی بڑا ہو گیا. انہوں نے اپنے اسٹیکس ایکچولی ڈال دیے US میں. وہ کس طرح انہوں نے کیا کہ مینلی ان کے پاس US ڈالرز ہوتے تھے, اور پھر کچھ گولڈ ہے, بٹ کوائن ہے. اب ان کا بزنس ماڈل ہی یہ ہے کہ US ڈالر لو, USDT ایشو کر دو, اور US ڈالر کو ٹریجریز میں وہ کر دو, شارٹ ٹرم جو بانڈز ہوتے ہیں, اور اس کے وہ USD وہاں پہ ڈالے, ڈپازٹ کیے, اور اس کے بدلے وہ APR وہ اینول پرسنٹیج جو بھی وہ لے رہے ہیں. اچھا, کیونکہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں وہ, آپ لیکویڈیٹ بھی تھوڑا ریلیٹیولی لانگ ٹرم نہیں ہوتے نا. بہت بڑی گیم ہے سر یہ. وہ نہیں, ان کا ایک فکس پرسنٹیج ہے بس, وہ جو بھی ایک اینول پرسنٹیج چل رہی ہے, ان کا بزنس ہی ایکچولی ہے. ان کو تو فری ڈالرز مل رہے ہیں نا, فری مفت کے ڈالر مل رہے ہیں, صرف ٹوکن, بس ٹوکن کے اس پہ. اور اس طرح پاکستان کر سکتا ہے اپنا کوائن ایشو, وہ جو PKR کے اگینسٹ یہ سر USDT ہے, ہاں اسٹیبل کوائن کر سکتے ہیں وہ, لیکن آپ کو بس وہ جو بھی کریں PKDT مطلب وہ کریں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو وہ تھا نا, جو یہی جو ایشو بن رہے تھے وہ یہی تھا کہ کیا پیچھے سے اتنے USDT ہیں بھی کہ نہیں. لیٹ سے وہ بٹ فینکس کا مسئلہ بنا تھا, بٹ فینکس کا ایک ہیک ہوا تھا. اچھا, ٹیدر اور بٹ فینکس کے کافی جو CEOs اور وہ جو دونوں سائڈ پہ ہیں وہ کافی کامن بھی ہیں, اور جیسے کلوز آپریشنل ان کے آپریشنل الائنسز وغیرہ بھی تھے. اب ٹیدر کا ہیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی پیمنٹ آئی تھنک مجھے اس کا نام بھول گیا, کوئی اس کا USD کا, تو ٹیدر نے ایکچولی USDT پرووائڈ کر دی ہے. تو وہ ایکچولی وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں پیچھے بلیک ہول تو نہیں ہے, USDT تو آپ خود سے ایشو کر سکتے ہیں. تو ابھی آئی تھنک یہ 2021-22 میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی US اٹارنی جنرل کی, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے فائنس پے کیے تھے. پورا آڈٹ تو نہیں دکھایا تھا, لیکن $40 ملین کے فائنس پے کیے تھے, اور ساتھ میں یہ کہہ دیتا کہ ہم مور جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. لیکن اب جو ہے نا کیونکہ وہ US کی ٹریجری بانڈز میں بھی انویسٹڈ ہے, وہ یعنی ٹو بگ ٹو فیل ہو گیا وہ بھی ایک طرح سے. اب وہ اور کام کر رہے ہیں, یعنی ان کا بزنس ماڈل, چلو ایک تو یہ میں نے کہہ دیا ٹریجری بانڈس کا, بٹ کوائنس بھی ہیں, گولڈ بھی رکھا ہوا ہے, وہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے کیوسکس. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پیمنٹ پروسیسر جو ہے نا ڈفرینٹ کینیا یا ادھر ادھر ڈفرینٹ جگہوں پہ, ان کا جو CEO ہے مجھے ایگزیکٹلی نام بھول گیا ہے, وہ ایکچولی اور اس کو جو ہے نا لوکلی فردر موو کریں کہ بس لوگ وہاں پہ اپنی کرنسی جمع کرائیں اور ڈائریکٹ USDT لے لیں. تو جس طرح یہ ایران کی ایپیسوڈ ہے, اس کیس میں ان کے پاس والیٹس تھے نا, وہ ٹریک کر رہے تھے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پرائیویٹ ہے یا وہ ایکسچینج میں ہے, سینٹرلائز ایکسچینج میں ہے یا ڈی سینٹرلائز ایکسچینج میں ہے, ریگارڈلیس آف آل آف دیٹ وہ پھر بھی ٹریسیبل ہے.
اچھا وہ تو بٹ کوائن بھی ٹریسیبل ہے, بٹ یعنی بٹ یہ کوائن تو والیٹ تک ٹریسیبل ہے نا. تو یہ بھی والیٹ ہی ٹریس ہو رہے ہیں نا. بٹ سینٹرلائز ایکسچینج میں تو آپ کی KYC ہو رہی ہے, تو ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ کہاں پہ پرچیز ہو رہی ہے, لائک ہو از دا اینڈ بائر. ہاں لیکن اگر ڈی سینٹرلائز ایکسچینج میں ہے تو پھر اینڈ بائر تک تو آپ نہیں پہنچ رہے, آپ کے پاس تو والیٹ ایڈریس آ رہا ہے. اچھا نہیں تو ٹھیک ہے. اچھا دو چیزیں اس میں مکس ایڈ اپ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ سینٹرلائز ایکسچینج ہو یا ڈی سینٹرلائز ایکسچینج ہو, والیٹ ٹریکنگ چاہے USDT کی ہو چاہے بٹ کوائن کی ہو, دونوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ والیٹ ٹریکنگ ہے. ہاں وہ والیٹ کی ٹریکنگ کہ یہ یہاں سے یہاں جا رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ جا کے کسی سینٹرلائز ایکسچینج سے یا کہیں سے جا کے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. انلیس کسی مکسر سے گزر رہے ہوں, کچھ اور ہو رہے ہوں کہ وہ, ٹھیک ہے. اچھا جیسے والیٹ ٹریکنگ, یہ والیٹ ٹریکنگ ہوگی. اب دوسرا کیا کوشچن تھا آپ کا, جب ہم سینٹرلائز ایکسچینج میں جاتے ہیں تو KYC بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب لیٹ سے کوئی ایسے بٹ کوائنز ہیں, اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی ہیک ہوئے تھے کہیں سے, لیٹ سے بائی بٹ سے ایتھیریم ہیک ہوئے تھے. اب انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, والیٹ ٹریکنگ تو ہو رہی ہے, یا کسی اور کوئی بھی لیٹ سے اس طرح ہیک ہوتے ہیں, باقی ٹائپ کے ہیکس ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا ڈیکس یوز کریں گے. اگر انہوں نے سینٹرلائز ایکسچینج میں وہ بھیجے تو ایکچولی وہاں پہ تو وہ لاک ہو جائیں گے. بائنینس ہوگی یا جون سی بھی ایکسچینج ہوگی ان کو لاک کر دے گی, تو ڈی سینٹرلائز ایکسچینج میں جا کے ان کو ٹوکن سواپ کر دیتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کبھی کبھی پروٹوکول لیئر کے ہیکس ہوتے ہیں نا, کوئی ابھی آئی تھنک ڈرفٹ پروٹوکول کا کوئی ہوا تھا جو سولانا کا ہوا ہے, تو وہ ہیک کر کے جو بھی وہ ان کو سوئچ کر کے ان ٹوکنس کو جلدی سے ڈی سینٹرلائز ایکسچینج پہ سویپ کر کے وہ دوسرے ٹوکنس میں کنورٹ کر کے ڈسپرس کر دیتے ہیں. سینٹرلائزڈ ایکسچینج میں آرڈر بک ہوتی ہے. اگر میں سینٹرلائزڈ اگر میں اس کی کریکٹرسٹکس کہوں کہ جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں وہ کیز آپ کے پاس نہیں ہوتی, اور ہماری وہ نارملی کرپٹو کے ورلڈ میں یہ ڈیفینیشن ہے ناٹ یور کیز ناٹ یور کرپٹو. وہاں پہ ایکسچینجز صرف اس لیے یوز کی جاتی تھیں کہ وہاں پہ آپ سواپنگ کر سکیں اسپاٹ میں, کہ اچھا میں نے ایتھیریم سے بٹ کوائن کیا یا وائس ورسا کیا یا کوئی اور ٹوکن لیے. سیکنڈلی اس پہ آپ فیوچر ٹریڈنگ, لیٹ سے جو ٹریڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا کوئکلی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ڈی سینٹرلائز ایکسچینج آ گئی, ڈیکس آ گئی. ڈیکس میں آرڈر بک نہیں ہوتی, جیسے بائی اور سیل کی آرڈر بک ہوتی ہے, وہ جیسے وہ مینٹین کرتے ہیں. وہاں پہ آٹومیٹڈ مارکیٹ میکرز AMM بولتے ہیں, پولز ہوتے ہیں. آپ کے جو ٹوکنز ہیں, لیٹ سے آپ نے جو آپ کوائنز رکھتے ہیں کسی لیجر میں رکھیں یا میٹا ماسک یا کسی میں والیٹ ایڈریس میں رکھیں. اب مجھے لیٹ سے یہ USDT آپ کے پاس ہے, آپ نے کہہ دیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں انشاءاللہ کروڑ کے, تو اب کروڑ کی USDT اور آپ نے وہ پیسے جو ہے اب آپ اس کو ذرا صحیح نہیں کلیریفائی کر سکتے, یا اکٹھے بائنینس میں آپ بھیجیں گے یا کچھ ہو تو ایکچولی آپ کو چیک کر لیں گے یار یہ کہاں سے لائے ہو, کیا ہو سورس آف فنڈس, وہ انہوں نے ایکچولی پوچھنا ہے. تو اس کیس میں پھر آپ ایزی وے کیا کر رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے اس کو ڈیکس کے تھرو آپ کے وہ والیٹ میں پڑیں, آپ نے اس کو ایکسچینج میں بھیجنا ہی نہیں ہے. وہ AMM پولز ہوتے ہیں اور آپ اس USDT کو ایتھیریم میں کنورٹ کر کے وہ آپ کے والیٹ کو لیو ہی نہیں کرتے, وہ آپ کے اسی والیٹ ایڈریس میں رہتے ہیں. یہ ڈی سینٹرلائز ایکسچینج ہے. اور یہ لیکویڈیٹی کون پرووائڈ کرتا ہے, وہاں پہ آرڈر بک تھی کہ بائرس تھے سیلرس تھے, یہاں پہ اب یہ لیکویڈیٹی کون پرووائڈ کرے گا ڈیکس کو, یہ ایک اور بندہ ہوگا. وہ کیا کرے گا, اس کے پاس ایتھیریم بھی پڑھیں اور اس کے پاس USDT بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, دونوں ایک ریشو سے پڑھے ہوئے. وہ ایک ریشو سے جمع کرائے گا, لیٹ سے وہ 10,000 ورتھ کے USDT جمع کرائے گا اور 10,000 ورتھ کے جو بھی ایتھیریم ہیں وہ دونوں پول میں دے دے گا. اور جب بھی آپ USDT سے ایتھیریم یا یہ وائس ورسا کرنا چاہو گے تو 0.3% آپ ان کو فی دو گے اس پول کو, جو اس پول میں, کیونکہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے نا, سارے اپنے فنڈ اس میں. میرے پاس ایتھیریم بھی پڑے ہیں, میرے پاس USDT بھی پڑے ہیں, دونوں پڑے ہیں $10,000 کی ایکویولنٹ ورتھ کے. اور ایکچولی آپ نے اپنی 10,000 USDT کو اس میں جمع کرایا اور ادھر سے 10,000 ورتھ کے ایتھیریم لے لیے, تو وہ ایکچولی آپ, اور وہ ایتھیریم بھی اس میں آ گئے. لیکن یہ جس طرح سے واپس کمنگ بیک ٹو ایران فور ون لاسٹ ٹائم ہوپ فلی, جس طرح سے یہ ایسیٹس بلاک ہو رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو کہ یہ ایسیٹس کس کے ہیں, اور یہ ضروری ہے کہ وہ پتہ ہونے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ, مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ کسی سینٹرلائز ایکسچینج میں نہیں جاتا تو کیا وہ تب بھی بلاک ہو سکتا تھا؟ ہاں, اگر لیٹ سے جو بھی, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لیٹ سے تو ادھر ہو رہی ہے نا, اس کے علاوہ تو KYC ہو ہی نہیں رہی ہے. وہ نہیں, وہ طریقہ یہ ہوگا نا, لیٹ سے 2 پارٹیز کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا وہ جو بیچ میں اس طرح کی نیوز تھی کہ وہ $1 ملین جو ہے کلیم کر رہے تھے پر شپ, ٹھیک ہے, اور وہ شپ جہاں پہ بھی آگے جا رہا ہے, ٹھیک ہے,
اور وہاں پہ دوسرے اینڈ پہ لیٹ سے US والے اس شپ والے کو جو بھی ان کو پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے کہاں پہ وہ ٹرانزیکشن کی ہے, اور وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے اس والیٹ ایڈریس میں بھیجے تھے, تو بس ٹریک ہو گیا نا, ادھر سے نکال, ہاں ٹریک ہو گیا. اچھا 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 اچھا, ایکچولی اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, مطلب کہ وہ آپ کے پاس والیٹ ایڈریس کی انفارمیشن آئے گی کہاں سے گئے تھے. صحیح. تو یہ سب کا سب کچھ ایک عام آدمی کے لیے, کیونکہ ہم نے کافی لمبا کانٹینٹ بنایا اور کافی ان لینتھ ہم نے کرپٹو کو ڈسکس کی ہے. اب ایک عام آدمی جو ہمارے کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے اور ہوپ فلی یہاں تک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, واٹ شوڈ ہی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ انویسٹ کرے بھائی. انویسٹ کیوں کرے؟ انویسٹ کیوں کریں؟ اگین پیپر کرنسی سے زیادہ بہتر ہے. ایک اگین یہ تو انویسٹ نہیں ہوا, پیپر کرنسی سے زیادہ پیپر نہیں. میں اصل میں یہی کہوں گا کہ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. آئی تھنک دیر از نو سیکنڈ بیسٹ. یعنی آپ جو ہے آہستہ آہستہ جو آج کل AI اور یہ ساری چیزیں اور ChatGPT اور 5.5 اور کلاؤڈ, یہ جو بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, تو وہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے نا وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. لوگوں کی جابس ختم ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو یعنی ایکچولی ایسیٹس پروکیور کرنے ہیں, ایسیٹس زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کرنے ہیں, اور یہ اگلے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے جو بھی کلاؤڈ میں ہو رہا ہے, کوور, پھر کوڈ, وہ ساری چیزیں ایجنٹس اور ساری چیزیں سارا کام خود بخود کر رہے ہیں. یعنی میں بھی اگر سمپل سی ایک ویب سائٹ, مجھے ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یار یہ کس طرح ایک ویب سائٹ بنتی ہے, اچھا گیٹ ہب پہ کس طرح لے کے جانی ہے, وہاں سے کس طرح آگے کرنی ہے, پش کرنی ہے, وہ سارا خود ہی کر رہے ہیں. تو اگر کنٹینٹ وغیرہ سارے بنا رہے ہیں, وہ بھی جو ہے لوگوں کے جو ہے کوئی اگر کنٹینٹ رائٹر تھے, وہ رائٹرز بھی سارے AI کے بنے ہوئے ہیں. یعنی جابس جو ہے ابھی ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کس طرف جا رہی ہے. تو اس کیس میں مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جتنے جلدی سے جلدی ایسیٹس پروکیور کر سکیں. اب ایسیٹس میں اگر پروکیور کرنے تو میں کیا کروں, مطلب لیٹ سے میرے پاس اب جس طرح وہ جو آپ کہہ رہے تھے ₹1,00,000 والا بندہ ہے, یا اگر کوئی ایک بندہ ہے جو لیٹ سے منتھلی $1,00,000 سیو کرتا ہے, $1,00,000 والا بندہ کو میں نہیں کہہ رہا اس کو, تو میں نے آپ کو جیسے کہا تھا وہ کوئی نہ کوئی اپنے اوپر کام کرے اور ورکنگ کرے, یا پی وغیرہ بھی جو لائسنس یا ریگولیٹر ہے ان کے پاس جابس آئیں گی. کرپٹو جاب لسٹ پہ جائیں, وہ مئی میں اس میں ابھی آئی تھنک صرف مئی میں 76 جابس ابھی پوسٹ ہوئی ہوئی ہیں, ابھی میں پورا گزرا بھی نہیں ہے. تو اور وہ ان کے ڈیولپر جو کافی بلاک چین کے ڈیولپرز ہوتے ہیں اس طرف جائیں. لیکن اگر نارمل بھی بندہ ہے, وہ کنٹینٹ رائٹر ہے, وہ لائر ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرف موو کرے. اگر لیٹ سے کسی کے پاس فنڈز ہیں اور ₹1,00,000 پر منتھ سیونگ کر سکتا ہے, یا 50,000 جو بالکل بس وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میں فار لانگ ٹرم رکھ سکتا ہوں, تو وہ کسی ریئل اسٹیٹ میں تو نہیں انویسٹ کر سکے گا نا. بالکل صحیح. ریئل اسٹیٹ میں ایشو کیا ہے, سب سے بڑا ایشو کیا آ رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں؟ کیپٹل چاہیے. نمبر 2, لیٹ سے جب آپ نے, میں کسی برا نہیں کہہ رہا, اگین اس کو سمجھنا ہے, لیکن وہ ہر ایک بندے کا ڈفرینٹ ایپیٹائٹ ہوتا ہے نا. ہاں نہیں برا نہیں کہہ رہا, لیکن ایک رسک ایپیٹائٹ ہوتا ہے نا. میں ایک لیٹ سے, میں وہی ابھی آپ سے جس طرح کہہ رہا تھا کہ آپ نے 1 کروڑ کا لیٹ سے لے لیا تھا کوائن, ٹھیک ہے. اب اگر لیٹ سے آپ اس میں سے آپ کو, اور یہ 1 کروڑ لیٹ سے ہو جاتا ہے 80 لاکھ, ویلیو فلکچویٹ کر رہی ہے جو کہ کر رہی ہوتی ہے. اب آپ کو صرف 5 لاکھ گھر میں ضرورت پڑ گئے تھے, 5 لاکھ, اور آپ کے پاس یہی چیز تھی, تو اب آپ کیا کریں گے؟ ریئل اسٹیٹ کی چیزوں کی پوری لیکویڈیٹ کرنی پڑے گی. پھر 80 لاکھ کی چیز ہے, پھر ایک بروکر آئے گا, وہ کہے گا یار حالات خراب ہیں, مارکیٹ ڈاؤن ہے, وہ تو 70 کی 10-1 لاکھ وہ بھی بیچ میں مار جائے گا. تو اب 70 کی چیز, اور 70 اور آپ کو چاہیے بھی نہیں تھے سارے پیسے, آپ کو چاہیے 5 لاکھ روپے تھے. اب دوسرے کیس میں آپ دیکھو کہ 5 لاکھ چاہیے, ود ان 5 منٹس آپ اپنے اکاؤنٹ میں آپ جو وہ جو جتنا آپ نے لیکویڈیٹ کرنا ہے اس کو لیکویڈیٹ کرو. پہلے تو اتنے پیسے مت ڈالو کہ اگر وہ آپ کو ضرورت ہے, لیکن اگر ارجنسی آ جاتی ہے تو ود ان جو ہے 5 منٹس آپ کیش آؤٹ کر لو گے. تو اب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کس طرح چھوٹی انویسٹمنٹس ہوں, وہ 5 لاکھ ہو یا 8 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو, وہ کہاں پہ آپ انویسٹ کرو گے؟ مجھے تو بٹ کوائن کے علاوہ کہیں اور سمجھ نہیں آ رہا. سر بٹ کوائن تو کلیئر ہو گیا, اسی میں انویسٹ کریں. آپ کر سکتے ہو 10% جو ہے نا آپ وہ کر لو. اگر کھیلنے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ہر ایک بندے کا دل کرتے ہیں, اپنا میجورٹی اسی میں رکھو, کھیلو نا, تھوڑا سا پروٹوکولز دیکھو نا. پہلے ایتھیریم آیا تھا, ابھی ایتھیریم میں وہی جس طرح میں آپ سے وہ ڈیکس کی بات کر رہا تھا, اس میں سواپنگ جو ہے جب NFTs آئی تھیں تو NFTs تھیں تو وہ سواپنگ بھی آپ کر رہے ہو نا. $5 کی NFT ہے, اور سواپنگ کے لیے جو ہے نا آپ کو ایتھیریم کی $50 کی فیس دینی پڑ رہی تھی. سولانا آ گیا, سولانا یعنی کہ فاسٹسٹ آ گیا, فاسٹسٹ L1 آ گیا. پھر اس میں آپ جو ہے سواپنگ ایزیلی ہو گئی, فاسٹ ٹرانزیکشنز ہو گئیں.
پھر اب ایک اور ٹوکن آ گیا ہائپ. میں کوئی پمپ نہیں کرا کسی بھی ٹوکن کو, یعنی اگر آپ کو اگر تھوڑا سا یہ ورکنگ بھی کرے اور نیریٹو بھی ہو کہ اس کوائن کا نیریٹو ہے اور اس کے فنڈامنٹلز بھی ہوں, تو یہ تھوڑی سی ورکنگ کریں نا. ٹویٹر پہ دیکھیں ابھی ہائپ آئے گا, ہائپ جو ہے پرپ ڈیکس ہے. سولانا جو ہے وہ نارملی یہ ہوتا تھا گیمنگ, لیٹس اس پہ آپ گیمنگ, کیونکہ فاسٹسٹ L1 ہے, گیمنگ کر رہے ہیں یا NFTs یا مارکیٹ پلیس, یہ سارا جو بھی آپ, یا یہ جو میم کوائن سارے آئے تھے سولانا پہ آئے تھے. پھر اگر کوئی ذرا اور اپر لیول پہ ہم بات کریں, بہت اچھے اچھے پاکستانی فاؤنڈرز بھی ہیں جو آپ نے پتہ نہیں منیب علی کا نام سنے, اور وہ اسٹیکس کے فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے. وہ بلاک چین, اچھا بٹ کوائن کے لیئر 2, مطلب جو ایتھیریم ہے وہ تو خود ہی پروگرامبل منی ہے نا, یعنی اسی پہ DeFi اور سب کچھ چل رہا ہے, لیکن بٹ کوائن پہ نہیں چل رہا, وہ تو صرف پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشن وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ L2 پہ جو ہے انہوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا اسٹیکس. اچھا, یہ ساری انفارمیشن سمجھنے کی وجہ مجھے بتائیں, ایک عام بندہ اپنا کوائن بھی لانچ کر سکتا ہے؟ ہاں, ایزی ہے, مشکل ہے؟ ایزی ہے, لیکن اس کو پھر آپ نے پمپ کرنا ہے نا. جو pump.fun, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ چیز آ کے چلی بھی گئی ہے. اچھا, مطلب وہ pump.fun پہ نا وہ میم کوائن لانچ کرتے تھے سولانا سے, مطلب آپ کو اتنی زیادہ لیکوڈیٹی بھی پرووائڈ نہیں کرنی ہوتی تھی, اور مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں, اور بس آپ جو ہے کوائن بنائیں ود ان 5 منٹس, pump.fun کھولیں, اس میں اپنا سولانا کا والیٹ ایڈریس کنیکٹ کریں اور کوئی جو ہے کوائن بنا لیں, اور پھر جو ہے ادھر سے شیلنگ کر دیں, ٹویٹر پہ شروع ہو جائیں کہ یہ کارڈ اپنی چہرہ ڈال دیں, اچھا چل جائے گا. اچھا, ہاں تو ہاں کوئی اس طرح کوائن پہ اپنی شکل بھی لگا سکتا. ہاں اندر وہ اس میں زبردست. ہاں, اور ٹویٹر پہ شیلنگ شروع کر دیں, اور لوکل ٹاکس پہ بھی شروع کر دیں. لوکل ٹاکس کا کوائن بناتے ہیں سر, اور تمہاری شکل نہ ہو اس میں. اچھا چلیں, وہ باقی چلیں, یہ تو بڑا زبردست, تو اس کے ساتھ بھی آپ کھیل لیں تو ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے کرپٹو میں بٹ کوائن تھا آج سے 10 سال پہلے, اور اس وقت بھی نا جب وہ $600 کا بھی تھا نا, تو آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا تھا کہ یہی $6 کا تھا, 100 گنا بڑھا ہے. اور آج وہ مزید 100 گنا بھی نہیں ہے, مطلب 1000 گنا بڑھا ہے. آج کی ڈیٹ میں کیا کوئی اس طرح کا اور کوائن ہے یا کوئی اور اپرچونٹی ہے اس طرح کی جس میں ٹائم انویسٹ کر کے یا آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, اور یہ اس طرح کی اپرچونٹی جس میں آپ اسکیل کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر میرے پاس نہیں ہے. اس کا آنسر سمپل یہ ہے کہ نیریٹیوز کی بات ہوتی ہیں, اور یہ نیریٹو 90% جیسے میں نے کہا ہے آف دا کوائنز جو خرابی ہوتی ہے. ICOs کا پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے, پھر یہ 2021-22 میں کیا یہ جو آپ کا میٹاورس, ڈیفائی تو چلو اچھی چیز تھی نا, وہ تو پروڈکٹ ابھی بھی چل رہا ہے, میٹاورس آ گیا, ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ ایکسی انفینٹی آ گیا, لوگوں نے کیا کیا, وہ ایکسی لینا شروع کر دیے, اور فلپینز میں جو ہے نا لوگ جو ہے اپنی نوکریاں چھوڑ کے گیم میں جا کے نا ایکسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں نہیں کھیل سکتا, تو لیٹ سے آپ کے پاس اگر فنڈز نہیں ہے اور میرے پاس ایکسی ہے تو میں آپ کو دے دوں گا اور مل کے کھیل لیں گے. تو یہ والے کام ہوتے رہے ہیں. ابھی پہ بھی کافی ہوا. اچھا, اس دفعہ اس طرح کی وہ نہیں آئی بل مارکیٹ آلٹ کوائنس پہ, لیکن گیمنگ کا نیریٹو آیا تھا, لیکن وہ صرف بہت چھوٹا سا اسپین تھا 24 میں. RWA کا آیا تھا, وہ بھی ہاں, اے آئی کا ذرا آیا تھا, یہ ٹاؤ اور یہ باقی سارے جو کوائنس ہیں, تو یہ آتے جاتے ہیں. ابھی پھر پرائیویسی کا آ گیا تھا, جب بھی جو ہے آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ سوڈونیمس نہیں ہے تو آپ ٹریک کر سکتے ہو چیزیں, تو پھر یہ پرائیویسی کوائنز آپ کے آگے زی کیش اور مونیرو اور یہ سارے. تو یہ نیریٹیوز کا ہوتا ہے, نیریٹیوز پلس فنڈامنٹلس دونوں. اگر صرف اس میں منی ہو, ایسے نہیں کہ کوئی بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں گی. ڈاٹ تھا, پول کا ڈاٹ اچھا تھا, اچھا وہ تھا, اچھا اس کے فنڈامنٹلس تھے, لیکن نہیں چلا, بس گیا. وہ فنڈامنٹلس تو لونا کے بھی بہت اچھے تھے. بہت سے کوائن آئے, لوگوں کو بنا بھی گئے. وہ ایک ایلن مسک کا بھی ہے نا, ڈاج, وہ ایلن مسک کا نہیں ہے, میم کوائن ہے وہ میم ہے, بٹ اس کو انڈورس تو کرتا ہے وہ. نہیں, آئی تھنک ٹرمپ کا کوائنس پہ کتنی زیادہ دیکھے نا, ابھی گیم چلی تھی پچھلے دن, ٹرمپ کوائن ہے, صبح کیا ہے, میلانیا آ گیا تھا پھر. ہاں اچھا, پتہ سارا ہے اس کو, پتہ سارا ہے. نہیں میں سر, میرے پیسے روڑے ہیں نا. اچھا اسی میں, اچھا تو اس سائیکل میں لگے تھے, اس سائیکل میں ہی تو. اچھا 21 میں 22 میں نہیں, یہ وہ ہے جو سمجھ رہے کہ اسی سائیکل میں اس نے امیر ہونا ہے. اچھا نہیں, بس اب ویٹ ہے پاکستانی جس دن کوائن آنا اس پہ محبت وطن میں ساری جائیداد اس پہ لگا. کوائن آیا ہوا تھا میرے خیال میں, وہ کس کا تھا؟ وہ وقار زکا کا ہوگا. ہاں وقار زکا کا. اچھا پتہ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا. لیکن اگین بٹ کوائن میں کیا, ہیو وی لاسٹ دا ٹرین؟ اگین میں وہ والی بات نہیں کر سکتا. میں جن کے پاس فنڈز ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کے
سر میں سمجھ گیا سر, انویسٹرز ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میرے پاس. ریئل اسٹیٹ کے انویسٹر. ٹھیک ہے سر, میں ان کے لیے فی الحال بات کر سکتا ہوں جنہوں نے چھوٹے اماؤنٹ, جیسے ہر کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرے گا. ٹائم ہورائزن اگر ہے تو ریئل اسٹیٹ سے, اچھا یہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے سارے میرے پیچھے نہ پڑ جائیں ڈیولپرز. اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں تو ضرور کمنٹ کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں مناظرہ کر لیتے ہیں. نہیں مناظرے نہیں, یہ مناظرے والے مناظرے نہیں ہو رہے بس. اچھا ٹارگیٹ بس یہ ہو کہ اپنا 10% جو ہے نا 10 سے 15% بیٹ کوائن میں ڈال دو بس. ڈن سر. یہ ولید بھائی خود بھی ایک پراپرٹی ڈیلر ہی ہیں ہمارے, تو پراپرٹی ڈیلر ولید بھائی ہیں. یہ فائلو شیلے کرتے ہوں گے. ہاں ماشاء اللہ, تو سب کچھ کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو ولید بھائی اگر آپ کنونس ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے جو پراپرٹی ڈیلر حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں. اچھا میں لگاؤں گا. اچھا میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ بات تو صرف ٹیلی کام اور ویسے کرپٹو کی ہو گئی, میں نے سب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھ لیا, تجربہ لینے کے بعد یہ ذہن میں سمجھنا ہے ہوتا ہے نا سر. بتائیں اسی لیے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میں نے بزنسز بھی کیے ہوئے ہیں اور میں نے یہ ریئل اسٹیٹ بھی کیا ہوا ہے. ہاں پراپرٹی ڈز کھائی نہیں بس, ہاں بس تھوڑا بہت, اور سب کچھ کیا ہوا, کھا رہا ہوں. سر آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. اب یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں پیسے انویسٹ کروں گا اور 1 سال بعد ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے اور بتائیں گے اس انویسٹمنٹ میں میں نے آگے کیا کیا سیکھا اور کیا چیز ہے. اور پھر اس پوڈ کاسٹ اگر آپ نے دیکھا یہاں تک, کمنٹ کریں کہ یار ہم جب نیکسٹ پوڈ کاسٹ کریں کیا کیا کوشچنس کریں, کیا آپ کو سمجھ آیا, کوئی کوشچنز ہیں. اگر نہیں سمجھ آ رہا چیٹ جی پی ٹی بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو اگر کمپلیکس کوشچن ہے کیونکہ یہ گرو ہیں, آپ کریں کمنٹ, ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کمنٹ پہ بھی رپلائی کریں گے. اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم ضرور کریں گے اسی کے آگے تاکہ آپ کرپٹو کو ان ڈیٹیل سمجھا سکیں. یہ مدثر بھائی کو بہت کچھ پتہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے تو آپ بھی, کیونکہ پورٹ فولیو مینجمنٹ خود بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہوں گے, تو اگر کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو مینجمنٹ تو ویسے بائی لا الاؤڈ نہیں ہے. وہ جو پی ویرا کا لائسنس ہے نا, وہ اگین جو آپ کسی کے فنڈز ہولڈ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ویسے میں بتا رہا ہوں جس طرح ایک والٹ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں نہیں. میں اگر ویسے کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو پورٹ فولیو اگر لیٹ سے جس طرح ابھی آپ کو گائیڈنس چاہیے تھی کہ کیا کرنا چاہیے, تو اس طرح کچھ نہ کچھ گائیڈ کر دیا, یا کسی کو کوئی نہ کوئی اسکیم ہے کہ مجھے بتاؤ خریدنا کب ہے, مجھے بتاؤ بیچنا کب ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کہتا ہے ایک اسٹیپ مجھے بتاؤ, ہاتھ پکڑ لیا. یا کسی کو اسکیم شیمز ہوتے ہیں, عجیب سے عجیب اسکیمز ہوتے رہتے ہیں. یہی تو مزہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہیلپ کر دی کسی کو, ساتھ پارٹنر تھا, نہیں سمجھ آیا. آج اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا. نہیں سمجھ آیا نا, اس کی بات ہی نہیں سمجھ آئی نا, اس کی بالکل پیسے روڑ گئے نا, پیسے کوئی فائدہ نہیں, سننا ہی نہیں چاہتا اس بندے کو, تنگ آ گیا میں. اب سر آپ سے سننا بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا لگا. وہ ای میل اس کو آپ وہ cryptobyb.official, کرپٹو BYB cryptobyb بالکل ٹھیک ہے .official@gmail.com. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اور یہ کافی لمبی پوڈ کاسٹ تھی جس میں ہم نے ڈیٹیل میں کرپٹو کرنسی, بٹ کوائن اور مختلف اینگل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس میں اگر آپ کو ویلیو ملی ہے, اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, تو ضرور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ آپ کی جرنی میں شامل ہیں. ملتے جلتے حالات ہیں آپ لوگوں کے, اور آپ مل کے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. دس کوڈ بی اے گریٹ ٹول فار یو گائز.